अस्सलाम वालेकुम। हम नावल स्टार्ट करते हैं। नमल। अब तो सीले दर्द थम जाए, सुकून दिल को मिले, ज़ख्म दिल में आ चुकी है अब तो गहराई बहुत। लाउंज की चौड़ी खिड़की के बाहर धूप पिघल रही थी। किचन में तलते कबाबों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा बहुत मोहब्बत और अपनायत से सोफे पर सर झुकाए फारस को देख रहे थे। करीब ही सादी खड़ा फाइल के सफ़े पलट रहा था। ओह, नफ़ी में सर हिलाते सादी ने इनका दवाइयों का बॉक्स खोल कर देखा। मुझे अच्छी तरह याद है मैं कितनी गोलियां छोड़ कर गया था। आपने 2 हफ्ते में सिर्फ 11 रोज़ की दवा खाई है। फारस ने खामोशी से बस निगाह उठाकर इसे देखा। अलबत्ता उन्होंने मुस्कुराते हुए तफ्तीश करते लड़के पे नज़र डाली। वो ख़त्म हो गई थी, ये नहीं मंगवाई हैं। सदाकत से पूछ लो, बेटे और ग़ुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं होती। मेरा पोता आता जाता है, इससे अच्छी दवा क्या होगी मेरे लिए। उन्होंने सादी का बाजू छूकर फारस से तायीद चाही। फारस जो आगे को होकर अलर्ट सा बैठा था ज़बरदस्ती मुस्कुराया, फिर वही संजीदगी तारी कर ली। वो बेआराम सा बैठा था। मैं इस बात को अभी टाल रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर रहा। सादी तंबीह करते हुए खिड़की तक आया और बाहर देखने लगा। जहाँ पोर्च में इसकी कार खड़ी थी दूसरी कोई कार ना थी। जुमर मेडिकल चेकअप के लिए गई थी और इसको आते आते भी 2-3 घंटे लग जाने थे, सो वो बेफिक्र था। आगे क्या करोगे फारस? वो अब नरमी से इसे देखते पूछ रहे थे। पुरानी नौकरी वापस लेने की कोशिश करूंगा, वो रस्मी से अंदाज में बताने लगा। अगर कोई मदद? फारस ने हल्का सा हाथ उठाया। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, बहुत है मेरे लिए। आपने पहले ही बहुत एहसान किए हैं मुझ पर, मज़ीद ना लूँगा ना लेते अच्छा लगूंगा। बिना किसी तासुर के वो संजीदगी से कह रहा था। मैं जानता था तुम रिहा हो जाओगे, जज को तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। फारस ने तिरछी निगाह नज़रों से बाहर देखते सादी को देखा। जी, सादी भी जानता था। जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाते सादी ने मुड़े बिना कहा, मैंने सुना नहीं, क्या किसी ने मेरा नाम लिया? और किसी ने सर झटक कर चेहरा वापस मोड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने सामने देखकर। ओह। सादी ने बेख्तियार च्युइंगम उगली और डस्टबिन में फेंकी, फिर घबराहट से बाहर देखा। नीली कार इसकी कार के पीछे रुकी थी। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल रही थी। घुंघरियाले बाल हाफ बंधे थे और अपना परस उठाते हुए वो एक झूलती लट को कान के पीछे उड़स रही थी। आपने तो कहा था कि वो 2 बजे से पहले नहीं आएंगी। सादी हल्का सा बोल पाया। फारस ने चौंक कर इसे देखा, मगर इसे यहाँ से वो नहीं नज़र आ रहा था जो सादी देख रहा था। जुमर इसकी गाड़ी के पास रुकी, फिर अचंभे से लाउंज की खिड़की को देखा। सादी इधर खड़ा नजर आया कि वो शीशे के बहुत करीब खड़ा था। जुमर हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ाई। सादी मुस्कुरा भी ना सका। वो राहदारी में दाखिल हुई थी कि ट्राली लाता सदाकत इसे देखकर बुखला गया। बाजी, आप इतनी जल्दी? हाँ, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, डॉक्टर को कहीं जाना था। सादी आया है? वो सीधी ड्राइंग रूम की तरफ आ रही थी और इसकी आवाज़ पहले ही इधर पहुंच चुकी थी। बड़े अब्बा ने बेख्तियार सादी को देखा। फारस एकदम खड़ा हो गया, इसके माथे पे बल पड़ गए थे। आज तो हमारा सादी इतने अरसे बाद। चौखट पे जुमर के अल्फाज टूट गए। फारस सामने खड़ा था। अब्बा व्हील चेयर पे, सादी खिड़की के साथ। फारस को देखकर इसकी भूरी आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर सदमा और आखिर में शदीद गुस्सा। इसके लब भिंच गए इतनी सख्ती से कि गर्दन की नसें उभरने लगीं। तेज़ निगाहों से सादी को देखकर जैसे जवाब मांगा। फारस तेज़ी से इसके पास से गुजरकर बाहर की तरफ बढ़ा। यह आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? वो अभी निकला भी ना था जब वो जवाब तलब नज़रों से बड़े अब्बा को देखकर ऊंची आवाज़ में बोली थी। फारस लम्हे भर को रुका, फिर तेज़ी से निकलता गया। इसे मैंने बुलाया था जुमर। बड़े अब्बा ने मलाल से इसे जाते देखा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जानते कि वो कौन है? वो बेयकीनी हैरत और सदमे से इतना बुलंद बोल रही थी कि सदाकत राहदारी में ही थम गया। वो बेगुनाह है और मैं बेगुनाह नहीं थी। आपको इस सारे मामले में मैं मासूम नहीं लगती? जुमर, सादी ने कुछ कहना चाहा। तुम तो बिल्कुल खामोश रहो। उंगली उठाकर इसे चुप कराया। सादी ने सर झुका लिया। मरकजी दरवाज़ा खोलकर बंद होने की आवाज़ आई। अगर आइंदा ये आदमी मेरे घर में दाखिल भी हुआ तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी अब्बा। फारस पोर्च अबूर करता दिखाई दे रहा था। अहानत और ज़ब्त से इसके कान सुर्ख हो गए थे। बड़े अब्बा का दिल बुरी तरह दुखा। वो मेरे इसरार पे आया था, इसका क्या कसूर? ये सब। जुमर ने परस से रिपोर्ट्स के लिफाफे निकालकर ज़ोर से मेज़ पर उछाले। वो सब बिखर कर नीचे लढ़क गए। ये सब इसका कसूर है। आपके 2 बच्चे एक एक गुर्दा खो चुके हैं तो इस आदमी की वजह से, और आप इसे अपने लाउंज में बैठा रहे थे। अब्बा, इसने मुझे गोली मारी थी, ये वही आदमी है। तुमने इसे ये करते हुए नहीं देखा था? मुझे पता है ये वही था, मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है।
وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی پلٹ گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا۔ سعدی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، صوفے پہ برجمان ہوا اور اسے دیکھا۔ مزے کھائے؟ آپ بھی لینا۔ وہ ابھی تک دل محسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے زرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے؟ بیچارہ ٹیکسی پہ گیا ہوگا۔ او چھوڑے بڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہیں، 4 سال جیل میں چکی پیس کر آئے ہیں، ٹیکسی پہ جا کر گھل نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا اٹھ کر دوسرا کباب اٹھا رہا تھا۔ وہ میرا مہمان تھا، گھر آئے کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اور وہ تو تھا بھی معصوم۔ آپ ایسا کریں، اس نے کباب توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھپھو کی شادی کرا دیں۔ بڑے ابا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرا سکتا ہوں؟ سعدی نے چباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ٹیکنیکلی ہاں شاید، اور پریکٹیکلی تو بالکل بھی نہیں۔ امید شروع کی ہوئی بات کے آخر میں جھرجھری لے کر اس نے سر جھٹکا۔ بڑے ابا وہیل چیئر کے پہیے چلاتے اس کے قریب آنے لگے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جب تیز عبور کر جائیں اور ان کے پاس نہ ختم ہونے والے دلائل ہوں تو ان کو کوئی شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اور غمزدہ مسکراہٹ سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور وہ تو اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی میں کیسے کرے گی؟ کباب میں کوئی ہڈی تھی شاید جو سعدی کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ بے اختیار آگے جھک کر کھانسا، پھر چہرہ اٹھا کر اڑھی رنگت کے ساتھ ان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ 6 فٹ کا پوتا 25 سال کا ہو کر باہر سے ڈگری لا کر سمجھتا ہے کہ وہ دادا کی دوائیوں کی پرچی پڑھ سکتا ہے اور دادا اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا۔ سعدی نے بخلا کر دروازے کو دیکھا۔ آہستہ بولیے، میں آگ کر دیا جاؤں گا۔ بڑے ابا اداسی سے مسکرائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے، ہمیشہ سے تھی، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ تبھی راہداری سے قدموں کی آواز آئی۔ سعدی نے جلدی سے کبابوں کی پلیٹ واپس رکھی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جاب پہ نہیں جا رہے ہو آج کل؟ زمر اندر آئی، سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، لباس بدل کر فریش اور سنبھلی ہوئی تھی۔ منڈے تک آف لیا ہے، کچھ کام نمٹانے تھے، وہ بازار سرسری لہجے میں کہتے ہوئے گاہے بگاہے محتاط نظر اس پہ ڈالتا۔ اگر تمہیں میرا وہ رویہ برا لگا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو تو تمہیں میں حق بجانب نظر آؤں گی۔ نہایت ٹھنڈے لہجے میں وہ شروع ہوئی۔ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، میں جن کو پسند نہیں کرتی ان سے بھی مل لیتی ہوں، مگر جن سے نفرت کرتی ہوں، بالخصوص کسی ایسے شخص سے جس نے مجھے نقصان دیا ہو، تو اس کو میں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں مجھے اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ہلکے سے شانے اچکائے۔ سعدی نے سر ہلایا۔ وہ جذبات نہیں مگر ڈھیروں کرب چھپا کر آئی تھی۔ آئندہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو تکلیف دے زمر، اور جو دے چکے ہیں وہ ضرور بھگتیں گے۔ مجھے ان کے بھگتنے سے غرض نہیں ہے، مگر آپ تو انصاف قصاص پہ یقین رکھتی تھی۔ معاف میں نے ابھی بھی نہیں کیا سعدی، مگر میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں خود کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، ابا آپ کو اس سے ملنا ہے تو ضرور ملے، مگر میری موجودگی میں یہ مت کیا کیجیے۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا نا؟ سعدی نے بامشکل خود کو کہنے سے روکا۔ سعدی چاہتا ہے ہم کل رات اس کی طرف کھانا کھائیں۔ بڑے ابا نے بات بدل دی، نہ تائید کی نہ انکار کیا۔ زمر نے سعدی کو دیکھا جو متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی، شیور، ہم ضرور آئیں گے۔ سعدی کی رنگت واپس آئی، وہ مسکراتا ہوا اٹھا، ہم سب انتظار کریں گے۔ زمر کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی تھی، وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تم جسے نور صبح کہتے ہو، میں اسے گرد شام بھی نہ کہوں؟ رات کی سیاہ افشاں پورے شہر پہ جگمگا رہی تھی۔ کاردارز کے عظیم الشان قصر کے سامنے لانچ نشیب میں جاتا تو آگے انیکسی تھی۔ فارس دروازے پر کھڑا چابیوں کے گچھے سے ایک لگا رہا تھا۔ جینس میں بٹنوں والی شرٹ پہنے، کف کلائی پہ موڑے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دروازہ کھلا، اس نے اندر قدم رکھا، بنا دیکھے دیوار پہ ہاتھ مارا اور سیدھا دوسرا بٹن دبایا۔ داخلی حصے کی بتی جل اٹھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر آیا، گردن گھما کر چھت، کھڑکیوں، دیواروں کو دیکھتا وہ راہداری سے گزر رہا تھا۔ گھر باہر سے پینٹ شدہ تھا کہ کارداز اپنا گھر پینٹ کرواتے تو اس کا بھی بیرونی حصہ کروا دیتے کہ ان کے لان سے وہ دکھائی دیتا تھا۔ البتہ اندر سے گھر معمولی تھا، نارمل فرنیچر، چپس کا فرش، دیوار اور چھت کے ملنے کی جگہ پہ اکھڑا پینٹ۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ جواہرات نے یہاں کی صفائی کروا دی تھی۔ آج وہ صاف ستھرا سا پڑا تھا، مگر پھر بھی پرانا اور معمولی لگتا تھا۔ لاؤنج چھوٹا تھا، اس کے ایک طرف کھانے کی گول میز رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم الگ تھا، سیڑھیاں اوپر جاتی، ایک طرف دروازہ تھا جہاں سے سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی۔ بیسمنٹ تہہ خانے کی طرح تھی، پورے گھر کے رقبے پہ پھیلا کمرہ جس میں ستون تھے مگر دیواریں نہ دارو۔ اس تہہ خانے میں کاٹ کباڑ تھا۔ فارس ادھر نہیں گیا۔ وہ اوپری منزل پہ آیا، آگے ٹیرس بھی تھا اور اندر دیوار پہ ایک تصویر تھی۔
تصویر میں وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا، بالکل ہلکا سا، ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، بال اب جیسے تھے، ساتھ ایک ساڑی میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی، سٹیپ میں کٹے بال، بڑے جھمکے، جاذب نظر، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ فارس پلٹ گیا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ باتھ روم میں آ کر اس نے نل کھولا اور آستین موڑ کر وضو کرنے لگا۔ ٹیرس سے باہر روشنی میں نہایا کثرت دکھائی دے رہا تھا، اندر ملازموں کی چہل پہل جاری تھی۔ جواہرات سربراہی کرسی پہ براجمان نزاکت سے چھری کانٹے سے سٹیک کا ٹکڑا توڑ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ بیٹھا ہاشم پلیٹ پہ جھکا کھانے میں مگن تھا، اس کے موبائل کی میسج ٹون وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ جواہرات کے دوسرے ہاتھ بیٹھا نوشیروان بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ تم آج پھر آفس نہیں آئے؟ جواہرات نے کانٹا چلاتے بس نگاہیں اٹھا کر شیرو کو دیکھا، اس نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ آپ لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ ممی، ہاشم نے نگاہوں میں جواہرات کو تنبیہ کی، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا خیال تھا کہ تم اب تک اپنے بھائی کو سمجھا چکے ہوگے، مگر یہ ہنوز اس عورت کے غم میں ہے جو اس کو گدھا سمجھ کر استعمال کر کے چلی گئی۔ آپ چاہتی ہیں میں ٹیبل سے اٹھ جاؤں؟ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ شیرو، بدتمیزی مت کرو، وہ ہماری ماں ہے۔ اور جس طرح ہاشم نے صرف نگاہ اٹھا کر سختی سے کہا تھا، شیرو نے گردن جھکا لی۔ جواہرات نے گہری سانس لے کر گلاس لبوں سے لگایا۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہارا بھائی تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ ہم نے تمہارا خواہ مخواہ کا غصہ برداشت کیا ہے۔ تم ہمیں مورل الزام ٹھہرا رہے ہو؟ اگر سعدی نے اور اس نام پہ نوشیروان کی کنپٹیاں پھٹنے کو تھیں، کچھ برا کیا بھی ہے تو تمہارے بھائی کے ساتھ، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا تو تم کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ نوشیروان نے کانٹا رکھ دیا، بس کھا چکا تھا وہ۔ فارس چلا گیا۔ ہاشم نے دانستہ ماں کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ وہ ابھی ٹھنڈے انداز میں شیرو کی مزید کلاس لے سکتی تھی، مگر ہاشم کے مسلسل نگاہوں سے تنبیہ کرنے پہ گہری سانس لے کے بولی، مہمانوں سے 4 دن بعد بدبو آنے لگتی ہے، سو آج اس کا گھر تیار کروا دیا تھا۔ نوشیروان اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر بہرحال اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بڑے بھائی اور ماں کے سامنے سے یوں اٹھ جائے۔ ہاشم کا موبائل پھر بجا، اس نے ایک ہاتھ سے کانٹا لبوں تک لے جاتے دوسرے سے فون کان سے لگایا۔ جی آپ کا کام ہو گیا تھا، میں صبح تک کیس فائل آپ کو بھجوا دوں گا۔ جی بالکل۔ اس نے پلیٹ پرے کی اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہاشم کے ہر وقت بجتے فون کے وہ عادی تھے۔ جی زمر، کیسی ہیں آپ؟ ان دونوں نے چونک کر اسے فون پہ کہتے سنا، میں نے آپ کو ایک کیس فائل کا کہا تھا۔ اوکے، وہ کاپی ہو گئی۔ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ اس نے رک کر سنا۔ آپ کدھر ہیں؟ خیریت؟ سعدی کی طرف؟ اچھا۔ ہاشم بات دہرانے کا عادی نہ تھا، مگر چونکہ یہ اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا سو وہ دہراتا گیا۔ نگاہ اٹھا کر شیرو کو دیکھا، وہ بھویں بھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں، جب آپ واپس آئیں۔ اچھا، صبح وہیں سے کورٹ جائیں گی؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سعدی قریب ہے تو میری بات کروا دیں، وہ کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا، اور جواہرات بھی نیپکن سے لب تھپتھپاتی ادھر ہی متوجہ تھی۔ کیا حال ہے سعدی؟ وہ بولا تو آنکھوں میں سرد مہری در آئی۔ نوشیروان نے ہوں کہہ کر استہزائیہ سر جھٹکا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا ہے کہ صبح میری سیکرٹری تمہیں کال کر کے کل کی اپائنٹمنٹ دے گی، ضرور آنا، میں انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ یہ گرایا آپ نے اسے ڈی اے کی نظروں سے کہ وہ ایک دفعہ پھر فیملی بن گئے؟ وہ کل آئے گا، میں اس سے بات کروں گا اور میں سب سنبھال لوں گا۔ اب وقت آ گیا کہ تم سعدی یوسف کے آسیب سے نکل آؤ۔ ہر فکرہ توڑ توڑ کر تحمل سے ادا کیا۔ نوشیروان ریلیکس۔ جواہرات نے ان کے نرمی سے شیرو کا ہاتھ دبایا، اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا دیا۔ بہرحال تاثرات چھپانے میں ماں اور بھائی جیسا ماہر نہیں تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تب ہوتی اگر سعدی کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا جو ہمیں نقصان دے۔ میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ جواہرات نے قدرے تشویش سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سرمت وغیرہ نے باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پہلے انکار کر دیا، اب چلا ہی جاتا ہوں، موڈ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جب تک یہ سعدی یوسف زندہ ہے میری زندگی مسائل کا شکار ہی رہے گی۔ سر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا، پھر جیسے اپنی ہی بات نے سوچ کر ایک نیا درد دکھایا۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ سعدی آخر؟ اتنے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں روز۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا، مگر ہاشم بے اختیار سانس روکے اس کو دیکھنے لگا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس نے عقب سے قدرے برہمی سے پکارا۔ شیرو نے مڑے بغیر بائیں کا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے یقین نہیں وہ دوستوں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح ہر وقت اس کو منفی رخ دکھاتی رہیں تو وہ واقعی کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تمہارے خیال میں اس کی بھلائی نہیں چاہتی؟ کیا ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاشم واپس پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ شیور۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے، انگلی سے سامنے گرے بال پیچھے کیے اور گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگی۔ پہلا تاثر، پہلا تعارف۔
پہلا تاثر، پہلا تعارف۔ محبت صابر ہوتی ہے، محبت مہرباں ہوتی ہے، یہ حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں بکھارتی، مغرور نہیں ہوتی، یہ ترش نہیں ہوتی، خود شناس ہوتی ہے، جلد غصہ نہیں کرتی، غلطیوں کا حساب نہیں رکھتی، بدی میں خوش نہیں ہوتی، صرف سچ میں تسکین پاتی ہے، ہمیشہ حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے۔ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، مگر جو پیش گوئیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو زبانیں ہیں وہ خاموش کرا دی جائیں گی، اور جو علم ہے وہ دم توڑ جائے گا۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے چھوٹے باغیچے والے گھر میں اس رات کسی تہوار کی طرح رونق بکھری تھی۔ گول میز کے گرد سعدی کے والدہ اور بہن بھائی کے علاوہ وعدے کے مطابق پھپھو اور دادا بھی تھے، اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بڑے ابا ندرت کو خاندان میں کسی کا قصہ سناتے ہوئے اس بات کو اپنے ماضی کی کسی یاد سے جوڑتے پیچھے چلے گئے تھے، اور اب کوئی لمبی سی مثال دے رہے تھے۔ بڑے ابا اصل میں امتحانی پرچوں میں دی گئی اس ہدایت پہ عمل کرتے ہیں جو کہتی ہے مندرجہ بالا تصویروں کو مثالوں سے واضح کریں۔ وہ ساتھ ساتھ ان کی ہر بات پہ تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ بڑے ابا نے تو کوئی جو توجہ نہ دی، زمر البتہ مسکراہٹ دبائے کھانا کھاتی رہی۔ حنین قدرے لا تعلق بیٹھی صرف زمر سے کھا رہی تھی۔ جب پتہ چلا کہ بھائی نے گردہ دیا ہے تو آ گئیں۔ اب بھائی اچھا ہو گیا؟ اور سیم اپنے بھائی کے کھانے اور بولنے کے انداز کی بھرپور نقالی کی کوشش میں پرجوش سا لگ رہا تھا۔ پھپھو میں اس دفعہ سیکنڈ آیا تھا ایگزام میں۔ مہمان کے سامنے تو وہ آواز کو اتنا معصوم اور شرمیلا بنا لیتا تھا کہ حنین نے تعجب سے گھورا، مگر وہ کہے جا رہا تھا، اور جو لڑکا تھرڈ آیا وہ مجھ سے آگے بیٹھا تھا اور پرچی بنا کر مجھ سے پچھلے والے کو نقل کروا رہا تھا، اور میں نے اسے سیم یوسف۔ حنین نے اضطراب سے پہلو بدلتے ٹوکا، اگر آپ ہمیں اپنی باتوں سے کچھ دیر مستفید نہ کریں تو کتنا اچھا ہو۔ راز پرانے ہونے کے ساتھ وزنی ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے کندھوں پہ دھرا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ سیم نے اداسی سے منہ لٹکا لیا، پھر زمر کو دیکھا۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی اور باوقار انداز میں پیچھے ہو کر بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سیم کی آنکھوں میں امید جھلکی۔ پھپھو میں بولتا رہوں؟ ہاں تم بولتے رہو۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا، وہ زیادہ پرجوش ہو کر وہی قصہ دہرانے لگا۔ حنین سر جھٹک کر پانی پینے لگی۔ اس کا انداز کھینچا کھینچا سا تھا۔ یہ زمر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا اور اب تو سب نے ہی کیا، مگر سعدی نے نظر انداز کر دیا، اور زمر تو ویسے بھی متحمل مزاج اور میچور تھی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے محسوس ہی نہ کیا، اور سیم کے ماتھے کے بال نرمی سے سنوارتی مسکرا کر اس کو سننے لگی۔ سیم کو اب پچھلی بات بھول گئی تھی، اسے نئی فکر نے آن گھیرا تھا۔ پھپھو بھائی جب چھوٹا تھا تو کیسا تھا؟ سعدی فریج کے دروازے کو کھولے کھڑا پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اس سوال پر فوراً پلٹا۔ سعدی جیسا کوئی نہیں ہے پھپھو کے لیے، اس نے واضح سیم کو چڑھایا۔ ہاں مگر سیم کی اپنی جگہ ہے، زمر نے سیم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بھائی جیسا کوئی نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے سیم کہ جب سعدی تم جتنا تھا تو میں حنین جتنی تھی، اور ہم بہترین دوست تھے۔ ہمارا اسکول بھی ایک تھا، اور اسکول جانے سے پہلے اپنے اپنے گھر سے ہم ایک ہی کارٹون دیکھ کر نکلا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں صبح 7 بجے پی ٹی وی پہ کارٹون لگا کرتے تھے۔ سعدی بوتل ہاتھ میں لیے واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ حنین خاموشی سے ندرت کے ساتھ برتن اٹھوانے لگی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ مزید زمر کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اور ہمیں گیمز بھی ایک ہی طرح کی پسند تھی زمر، سعدی یاد کر کے مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ ہم برف پانی، اونچ نیچ، پکڑن پکڑائی، ٹیلو ایکسپریس کھیلا کرتے تھے، اور ہاں کنگ اور ڈارک روم اور کونا کونا بھی۔ اور وہ ویڈیو گیم یاد ہے بطخ والی سعدی؟ ڈک ہنٹ۔ ہم پستول سے ٹی وی اسکرین پہ فائر کیا کرتے اور اڑتی ہوئی بطخیں گر جاتی۔ حنین نے ایک دم سر اٹھایا، میز صاف کرتے ہاتھ رکے۔ وہ پستول ابھی بھی پڑی ہے ہمارے پاس؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ اس پہ زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اور اس میں سپر ماریو بھی تھی اور ٹینکس والی ایک گیم بھی۔ اور پھپھو یاد ہے ہم گھنٹوں بیٹھ کو مونوپولی کھیلا کرتے تھے، مگر میں مونوپولی میں ہمیشہ دیوالیہ ہو جاتا تھا، کیونکہ پھپھو اتنی اچھی پلانر تھیں کہ ساری بہترین زمینیں خرید لیتی اور میں ٹھہرا جذباتی اور ناکام پلانر، میری گوٹ جیل میں ہی پھنسی رہتی۔ اور سعدی؟ وہ ایک کارڈ گیم بھی تو ہم کھیلتے تھے، رنگ برنگے کارڈ جن پر نمبر لکھے ہوتے تھے۔ زمر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ حنین جو واپس آ بیٹھی تھی پھر سے خود پہ قابو نہ رکھ سکی، بنا سوچے سمجھے بولی، وہ اونو تھی، ہمارے پاس ابھی بھی پڑی ہے۔ اچھا واقعی تمہیں وہ بہت پسند تھی حنین، مجھے یاد ہے، اور تمہیں یسو پنجو اکڑ بکڑ ٹائپ کی گیمز بھی بہت پسند تھیں۔ زمر اب رخ بالکل حنین کی طرف موڑ کر بولی تو حنین کے لبوں پر ایک بھولی بسی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اور آپ کو اینک والا جین بہت پسند تھا؟
خیر مجھے تو نستور پسند تھا، اور نستور کے بارے میں اپنی فیلنگز چھپانے کی بالکل قائل نہیں ہوں۔ حنین کی مسکراہٹ اور بھی بڑی۔ اور آپ کو دھواں ڈرامہ بھی بہت پسند تھا؟ ہمارے پاس کیسٹس تھیں اس کی، اور آپ ہر دفعہ داؤد کے مرنے کے سین پہ اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ اوہ حنین، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈرامہ نگار اسی کردار کو کیوں مار دیتا ہے جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں جس کردار کو مارنا ہوتا ہے وہ آپ کو پسند کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ پھپھو، مجھے بھی اونو کھیلنی آتی ہے، کیا ہم کھیلیں؟ سیم نے زیادہ دیر نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہوا۔ حنین چونکی، پھر مسکراہٹ دھیمی ہوئی، ذرا پیچھے ہو کر بیٹھی۔ وہ کس خوشی میں اتنا بولے جا رہی تھی بھلا؟ خود کو ڈانٹا۔ ہاں اونو کھیلتے ہیں۔ سعدی نے اس کو بغور دیکھتے درمیان کا راستہ نکالا۔ جاؤ ہنا، اونو لے آؤ، مگر کارڈز میں شفل کروں گا۔ یاد ہے پھپھو، ہنا اپنے گھٹنے کے نیچے ڈرافور کے چاروں کارڈز پہلے ہی چھپا لیتی تھی، اس لیے میں کبھی بھی نہیں جیتا تھا۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ سارے گیم ہمیشہ ہار جاتا ہوں، اس لیے ہنا تم اپنی چیٹنگ کرنے کی صلاحیتوں سے باز رہنا۔ مصنوعی ناراضگی سے اس نے حنین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر حنین یوسف بالکل ساکت رہ گئی۔ سعدی کو بے یقینی سے دیکھتی اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، رنگت سفید پڑی جیسے وہ کوئی برف کا مجسمہ ہو۔ میں چیٹنگ نہیں کرتی بھائی۔ اس نے اتنی بے یقینی سے اسے دیکھا تھا کہ سعدی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حنین یکدم کھڑی ہوئی۔ زمر نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کارڈز لاتی ہوں۔ وہ مڑ گئی۔ سعدی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سعدی کے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا۔ حنین سر ہلا کر جھک کر دراز کھولنے لگی۔ مجھے پتہ ہے تم کبھی چیٹنگ نہیں کر سکتی ہو، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ آئی نو۔ اس نے کارڈ نکالے اور دراز بند کر کے سیدھی ہوئی۔ وہ اسی طرح فکر مندی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جس کی رنگت سفید تھی۔ حنین، ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے، اور وہ شخص ہم خود ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بھائی۔ اس نے سر ہلا کر پھیکا سا مسکرانے کی کوشش کی، پھر مڑی تو ایک دم قدم زنجیر ہوئے۔ سعدی کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ زمر کے آنے سے قبل وہ جو کام کر رہا تھا وہ یوں ہی رکھا تھا۔ اسکرین پہ نمبرز چل رہے تھے، اوپر نیچے۔ حنین کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ اس نے چہرہ ذرا آگے کیا۔ ایک ہاتھ نے دھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین کو کی بورڈ پہ گرا دیا۔ اس نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ اونوں کو دے نہیں کراتے، گناہ ملتا ہے۔ مگر وہ یوں ہی سعدی کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، شک، سب کچھ تھا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر زمر ادھر ہی آ رہی تھی۔ سعدی، ہاشم کہتے اس نے فون پکڑایا۔ سعدی نے گڑبڑا کر فون تھاما۔ چہرے سے وہ خوشگوار تاثرات غائب ہوئے اور ان کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ جی اوکے۔ اس نے فون بند کیا تو حنین تیزی سے بولی، کیا کہہ رہے تھے؟ مطلب اس دن کے لیے معذرت کر رہے تھے؟ سعدی لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم نے کہا تھا کہ اس کی سیکرٹری صبح کال کر کے اسے ملاقات کا وقت دے دے گی، مگر چونکہ اس کا فی الحال ہاشم سے ملنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے اس نے ہاں کہہ کر بات ختم کر دی۔ آپ گیم شروع کریں، میں آتی ہوں۔ وہ وہاں سے نکل آئی۔ اپنے پیچھے سے سعدی اور زمر باتیں کرتے راہداری میں جاتے محسوس ہوئے، مگر وہ اپنے اور سیم کے مشترکہ کمرے میں آئی جہاں آج پھپھو اور اسے رہنا تھا۔ دروازہ بند کیا، الماری کھولی۔ کپڑوں کا ماؤنٹ ایورسٹ آج نہیں گرا کیونکہ صبح امی نے الماری جمائی تھی۔ وہ جوتوں کے خانے پہ جھکی، چند ڈبے باہر نکالے، پھر ہاتھ ڈال کر کونے میں رکھا ایک نانا مخملی ڈبہ نکالا۔ سنہری مخمل کا وہ ڈبہ کھولنے سے پہلے اس نے بہت دیر سوچا، اتنی دیر کہ ہاتھ شل ہو گئے، اور پھر اس نے کھول ہی دیا۔ اندر سنہرے مخمل میں ایک سنہری چین والا لاکٹ رکھا تھا، مگر کسی سونے چاندی کی جگہ اس زنجیر میں سیاہ ہیرے کی شکل کا سٹون پرویا تھا جس کے اوپر سنہری حروف میں اینڈز ایور آفٹر کندہ تھا۔ یہ سعدی کے کی چین کا جڑواں تھا۔ اس نے زنجیر کو ہولے سے چھوا، مگر پھر ہاتھ ہٹا لیا جیسے کرنٹ کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ سر جھٹک کر ڈبہ بند کیا، اسے پھینکنے والے انداز میں نچلے خانے میں ڈالا، جوتوں کے ڈبے اندر رکھے اور زور سے الماری بند کی۔ گہری سانس لے کر وہ اٹھی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھائی کو ہاشم والی بات بتا دے گی۔ آخر ہاشم بھائی ہی تو تھے نا، کوئی غیر تو نہیں تھا۔ بھائی سمجھ جائے گا، اس لیے وہ بتا دے گی، مگر کب، یہ حنین نے ابھی طے نہیں کیا تھا۔ دشت طلب بھی کیا کوئی شہر طلسم ہے؟ جواہرات کا اندازہ ہمیشہ کی طرح درست تھا۔ نوشیروان دوستوں کی طرف نہیں گیا تھا، وہ اس پر رونق مارکیٹ میں آ گیا تھا جہاں رات میں بھی دن کا سما تھا۔ جو نیٹو کنٹینرز آج کل لوٹے جا رہے تھے، ان کا سامان یہاں کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا تھا۔ پٹھان اور مقامی دکاندار اس بات سے قطعاً بے نیاز کہ وہ جو بیچ رہے ہیں وہ بہت قیمتی برانڈڈ اشیاء ہیں، بہت مزے سے بھاؤ تاؤ میں مصروف تھے۔ نوشیروان نے کار کہیں دور کھڑی کی تھی اور اب وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی متلاشی نگاہیں آس پاس چہروں کو کھوج رہی تھیں۔ اسی تلاش میں وہ آگے چلتا گیا۔ کافی دیر بعد ڈرائی فروٹ کی ایک دکان کے سامنے رکا۔
چند ثانیے پتلیاں سکیڑ کر دکاندار کو دیکھتا رہا جو صافی سے اشیاء جھاڑ رہا تھا، اور پھر آگے آیا۔ جی صاحب، تازہ ڈرائی فروٹ ہے۔ دکاندار اس کو دیکھ کر کپڑا رکھتا جلدی جلدی اپنی اشیاء کی خصوصیات گنوانے لگا۔ نوشیروان نے پہلے 2 فقرے تو بیزاری سے سن لیے، پھر بات کاٹ کر بولا، 40 گرام چاہیے بس؟ مگر کون سا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا چیز 40 گرام چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر درستی سے بولا تو دکاندار کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر رنگت متغیر ہوتی گئی۔ صاحب، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ایسے کام نہیں کرتے۔ میں پولیس والا نہیں ہوں، مال دو تو میں جاؤں۔ وہ بگڑے تاثرات سے بولا، صاحب میں نے بتایا نا، دیکھ بھائی، میری ایک جیب میں پستول ہے، دوسری میں بٹوا، میں تجھے کون سی جیب دکھاؤں جو تو میری بات سنے گا؟ کہتے ساتھ ہی اس نے شرٹ کا کنارہ ترچھا کیا اور پہلی جیب میں اڑسا پستول ذرا سا جھلکا۔ دکاندار نے ہاتھ اٹھا کر اس بات میں سر ہلایا۔ گلابی والے قائد اعظم چلیں گے، اندر آؤ اور بتاؤ کون سا چاہیے؟ نوشیروان استہزائیہ مسکرایا اور اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ جس وقت وہ گھر واپس آیا، ہاشم لاؤنج میں نیم دراز تھا، یوں کہ پاؤں میز پر رکھے تھے اور سونیا اس کے سینے پہ سر رکھے ترچھی لیٹی ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے گیم کھیل رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے سونیا کے نرم سیاہ بال سہلاتا، دوسرے میں پکڑے مگ سے گھونٹ بھرتے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بابا میرا گیم دیکھے نا، وہ خفا خفا سی بولی۔ ہاشم نے ایک نظر اسکرین پہ ڈالی۔ اتنی دیر سے تو ان لمبی ناکوں والے پرندوں کو دیکھ رہا ہوں، اب تو مجھے ان کی شکل بھی یاد ہو گئی ہے۔ مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ آپ کو میرا کوئی گیم سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ مسلسل اسکرین پہ انگلیاں چلاتی کہہ رہی تھی۔ میں اس طرح کے گیم نہیں کھیلا کرتا سونی، اور جو میں کھیلتا ہوں وہ میں ہمیشہ جیتتا ہوں۔ شیرو میرے ساتھ سب گیم کھیلتا ہے۔ ہاں شیرو، اور تمہاری عمر میں زیادہ فرق ہے بھی نہیں۔ ہاشم نے ٹی وی کو ہی دیکھتے جھک کر اس کے بال چومے۔ کیا سونی کو پتہ ہے وہ ماما کے ساتھ چھٹیوں پہ نہیں جا رہی؟ وہ گیم میں مصروف تھی۔ گڈ، میرے 2 کام ختم ہو جائیں پھر بابا اور سونی چھٹیوں پہ جائیں گے، ٹھیک؟ اور شیرو بھی جائے گا، اور ماما بھی اور ممی بھی۔ ماما کے علاوہ سب جائیں گے۔ ماما کے ساتھ سونیا سردیوں میں چلی جائے گی۔ اوکے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ گیم مشکل ہوتا جا رہا تھا، تبھی ہاشم کی نگاہ اندر آتے شیرو پر پڑی، جو نگاہ ملائے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے اسے پکارا، ہو سکتا ہے کل شادی آئے، میں چاہوں گا تم میرے ساتھ ہو تب۔ نوشیروان پہلے زینے پہ رکا، مڑا نہیں، آہستہ سے کہا، اوکے۔ کیسا ہے سرمد؟ اور اس کے بھائی کے کیس کا کیا بنا؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے مگ سے گھونٹ بھرا۔ اسے بھی جواہرات کی طرح یقین تھا شیرو دوست کے پاس نہیں گیا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں۔ وہ نگاہ ملائے بغیر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ ہاشم نے بھی بحث نہیں کی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اسٹڈی ٹیبل تک آیا۔ جیب سے پیکٹ نکال کر میز پر رکھا۔ اس میں عجیب سے ننھے ننھے ٹکڑے تھے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے دراز سے خالی سگریٹ نکالا، اس میں پیکٹ میں رکھی منشیات مسل کر بھرنے لگا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ذرا سی لرزش تھی، پیشانی پہ پسینہ بھی تھا۔ لائٹر جلا کر سگریٹ کے کنارے کو سلگایا اور دوسرا کنارہ لبوں سے لگایا۔ سانس اندر کھینچی، آنکھیں بند کی، کڑوا مادہ اندر اترتا گیا۔ سانس باہر خارج کی تو دھوئیں کے مرغولے ہر طرف بکھر گئے۔ اس کا دماغ ہلکا ہوتا گیا، ہر شے سے ہلکا، ہوا سے بھی ہلکا۔ ناشتے کے بعد تیاری کی افراتفری پورے گھر میں پھیلی تھی۔ سیم بھاگ بھاگ کر اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، سعدی آفس اور زمر کورٹ کے لیے۔ واپسی پہ اس نے بڑے ابا کو لے کر اپنے گھر جانا تھا، سو وہ سب سے زیادہ سکون سے بیٹھے تھے۔ حنین ان کے قریب بیٹھی اخبار میں سے کچھ سناتی، ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ جب زمر ادھر آئی، حنین کی بولتی زبان ذرا دھیمی ہوئی، الرٹ سی ہو کر بیٹھی۔ زمر بھی ساتھ آ ٹکی۔ حنین نے اسے نظر انداز کیا۔ ماسٹرز کس سبجیکٹ میں کرنے کا ارادہ ہے حنین؟ جھک کر جوتے کے اسٹریپ بند کرتی وہ ساتھ بیٹھی نرمی سے پوچھنے لگی۔ حنین کے تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ لٹریچر میں یا عربی میں؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر رکی اور اضافہ کیا، بیچلرز میں بھی لٹریچر رکھا تھا نا؟ یہ تو اچھی بات ہے، تم اتنی ذہین ہو، کچھ بھی کر لو گی۔ وہ اب جھکی دوسرا جوتا بند کر رہی تھی۔ حنین ذرا سا مسکرائی، ساتھ ہی وہ اخبار کے کونے کو عادتاً ناخن کے اندر رگڑ رہی تھی۔ مگر مجھے یاد ہے تم نے ایف ایس سی میں بورڈ میں پوزیشن لی تھی اور انٹرویو ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے نمبر تھے، ٹاپ میرٹ بنتا تھا تمہارا، پھر انجینئرنگ میں کیوں نہیں لیا ایڈمیشن؟ حنین کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر زمر کو دیکھا، وہ اسٹریپ بند کر کے اٹھ رہی تھی۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گردن دبا جاتے ہیں۔ اچانک سے دل پلٹ گیا تو بی اے میں داخلہ لے لیا۔ دل تو کبھی بھی پلٹ جاتا ہے نا پھپھو۔ اس کا اخبار کا کنارہ رگڑتا ناخن مزید تیز ہو گیا۔ سر جھکا کر وہ بڑے ابا کو کوئی دوسری خبر سنانے لگی۔ البتہ اب کے انداز سست تھا۔
زمر نے جاتے جاتے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ آخری فقرہ کہتے اس کی آواز میں نہ طنز تھا نہ تلخی، بس عجیب سی اداسی تھی۔ وہ راہداری سے گزر کر سعدی کے کمرے کے دروازے تک آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کالر اکڑے ہوئے اوپر کھڑے تھے اور وہ ٹائی کی گرہ لگا رہا تھا۔ زمر ذرا سا مسکرائی، دروازہ ہولے سے بجایا، تو تمہارا کوئی آفس بھی ہے؟ گرہ کھینچ کر اوپر لے جاتے وہ خفگی سے پلٹا اور کالر درست کیے۔ 2 سال میں پہلی دفعہ چھٹی لی، وہ بھی صرف 2 ہفتے کی، اور باس سے لے کے چپڑاسی تک ہر بندہ گزرتے گزرتے تانا دے جاتا ہے، آپ تو ایسے مت کریں۔ اوہ، اتنی لمبی چھٹی کیوں لی؟ سعدی چپ ہو گیا۔ جج پہ آخری دنوں میں پریشر ڈالنا تھا، ماموں کو نکلوانا تھا، ہاشم بھائی کا لیپ ٹاپ ہیک کرنا تھا جس کا موقع آپ کے توسط سے مل ہی گیا، اور اب ان فائلز کو کھولنا ہے، مگر چھٹی ختم۔ یہ سب صرف سوچا، جب بولا تو محض اتنا، کچھ ریسرچ ورک کر رہا تھا، اسی کو مکمل کرنا تھا۔ چلو پھر ویکینڈ پہ ملنے کا پلان کرتے ہیں۔ جی آپ تو شادی پہ نہیں آئیں گی نا؟ اس نے سرسری سا ذکر چھیڑا۔ وہ جو مڑنے لگی تھی چونک گئی۔ کس کی شادی؟ اب پورا رشتہ معلوم نہیں، مگر جس لڑکے کی شادی ہے وہ ہمارا بھی رشتہ دار ہے، اور اس حماد کا بھی۔ حماد اور کرن اس لیے تو آئے ہوئے ہیں آسٹریلیا سے، وہ بھی ہوں گے شادی پہ، اور کرن کاردار خاندان کو بالخصوص بلوائے گی، وہ سب بھی ہوں گے۔ سو ادھر آپ حماد کا سامنا نہیں کر سکیں گی، مجھے پتہ ہے، اس لیے آپ کا کارڈ ادھر آیا تو میں نے امی سے کہا کہ پھپھو کو نہ بھیجیں، وہ نہیں آئیں گی۔ زمر کے لب بھینچے اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں، سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے تندی سے دیکھا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی؟ آپ نہیں کر سکتی، تبھی تو خاندان میں کسی تقریب پہ نہیں جاتی۔ خیر آپ نے نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، بہت سمجھداری سے اس نے کہا۔ میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وقت نہیں ملتا، اور ویکینڈ پہ وقت ہوگا پھر؟ وہ تیزی سے بولا۔ زمر نے بے دھیانی سے ہاں کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا، مطلب آپ چلیں گی؟ میں دیکھوں گی، وہ رک کر بولی، پھر گھڑی دیکھی، اسے اب چلنا تھا۔ وہ نکلی تو سعدی مکمل تیار ہو کر نکھرا نکھرا سا باہر نکلا۔ لاؤنج میں بس بڑے ابا تھے، حنین سونے چلی گئی تھی، انہوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ تقریب پہ جانے کے لیے مان گئی۔ بالکل، مسکرا کر کہتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور سامنے بیٹھا۔ بڑے ابا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم نے کیسے راضی کیا اسے؟ میں کہتا تو کبھی نہ مانتی۔ اب آپ کے پاس سعدی یوسف جیسا دماغ تھوڑی ہے۔ گھونٹ بھرتے ہوئے وہ مسکرایا، پھر کچن کی طرف رخ کر کے آواز لگائی، امی آپ ناشتہ لاہور سے لا رہی ہیں یا کچن سے؟ میں نے جوتا پھینکنا ہے تمہارے قد کا لحاظ کیے بغیر۔ وہ ٹرے اٹھائے مصنوعی خفگی سے بولتی آ رہی تھی۔ سعدی نے دادا کو دیکھا، کوئی مانے گا کہ یہ خاتون میرے پیچھے میرے بہن بھائی کو میری مثالیں دیتی ہیں؟ مجھے پتہ ہے اچھے سے، جلدی جلدی کا شور اس لیے مچاتے ہو کہ ناشتہ آدھا کرنا پڑے۔ اب اگر تم نے یہ ختم نہ کیا نا سعدی تو مجھے امی نہ کہنا۔ وہ سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی شکایت دادا سے لگا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بس سن رہا تھا۔ سعدی نے حسب عادت بس تھوڑا سا کھایا، پھر ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور بہت متان سے ماں کو مخاطب کیا، اچھا ندرت بہن، اللہ حافظ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس کے قد کا لحاظ کیے بغیر ایک ہاتھ جڑ دیتی، وہ باہر نکل چکا تھا۔ سارا آفس کے لیے تیار کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب گیٹ کی گھنٹی بجی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گیٹ اونچا تھا، یہاں سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر کون ہے۔ وہ چابی دروازے میں چھوڑ کر بیک کار کی چھت پہ رکھ کر گیٹ تک آئی اور اسے کھولا۔ آدھا دروازہ کھلتے ہی ہاتھ ٹھٹک کر رکے۔ باہر فارس کھڑا تھا، ٹی شرٹ جینز، چھوٹے کٹے بال، سنجیدہ گہری نظریں اور سپاٹ چہرہ۔ سارا نے باقی دروازہ سست روی سے کھولا۔ فارس کوئی نادیدہ لٹ کان کے پیچھے اڑستی وہ ایک طرف ہٹی، چہرے پہ تذبذب سا در آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سرسری سا سوال کیا، البتہ اس کو ایک گہری نظر سے رہا تھا۔ وہ ہوں میں سر ہلا کر مزید ایک جانب ہوئی۔ میرا اتنی صبح آنا اچھا نہیں لگا یا آنا ہی؟ اس کی ہچکچاہٹ کے باعث وہ ذرا سرد سا بولا۔ سارا کے چہرے پہ شرمندگی ابھری، ایسا نہیں ہے، آؤ، بچیوں سے ملنے آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، سارا بھی ادھر ہی کھڑی رہی مگر اس سے نگاہ نہیں ملائی۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی ہیں، بس ہم نکلنے ہی والے تھے۔ ساتھ ہی اس نے گھڑی دیکھی، جیسے جلدی میں ہو، یعنی کسی اور وقت آؤں؟ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بغور دیکھتے وہ خشک انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا نے اضطراب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، تم آ سکتے ہو فارس، مگر زیادہ نہیں۔ وہ اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا، تو آپ کے خیال میں وارث کو میں نے قتل کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے تمہیں پھنسایا گیا تھا، یقیناً تمہارے دشمن بہت ہوں گے، اور میرا ادھر آنا آپ کے خاندان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا، آئندہ دور رہوں گا۔ سر ہلا کر وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے واقعی سمجھ گیا ہو۔ سارا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ فارس آئی ایم سوری، مگر میں پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں، میرے پاس میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ان کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی، تم پلیز کوئی بات غلط مت سمجھنا۔ کہا نہ سمجھ گیا، اب مل لوں یا جاؤں؟ نہیں، آؤ پلیز۔
وہ اب کے واقعی پیچھے ہٹی اور اندر کی طرف بڑھی۔ وہ چند لمحے ضبط سے اسے آگے جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر پیچھے ہو لیا۔ فارس سین۔ ہر حقیقت فریب لگتی ہے جب کوئی اعتبار کھو بیٹھے۔ اسٹڈی روم میں خاموشی پھیلی تھی۔ نوشیروان بھی اسی خاموشی کا حصہ بنا لبوں پہ مٹھی رکھے میز کے اس طرف بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہا تھا، جو بہت انہماک سے فائل کے صفحے کو پڑھ رہا تھا۔ اسے آج آفس دیر سے جانا تھا، اس لیے وہ رات والے لباس میں تھا۔ تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، صادق کب آئے گا؟ وہ اب بیزار ہونے لگا تو مقدس خاموشی کو توڑا۔ ہاشم نے صفحہ پلٹا، پھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا اس کے انتظار میں تم تمام رات نہیں سوئے؟ اس نے شیرو کی ہلکی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ شیرو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، رنگت ذرا پھیکی ہوئی۔ سویا تھا مگر بہت دیر سے، اس نے گڑبڑا کر کہا، پھر بغور ہاشم کے تاثرات دیکھے وہ پھر سے فائل میں مصروف ہو گیا۔ لاکھ شاطر سہی، اتنی جلدی ہاشم کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پھر سے ڈرگز پر آ گیا تھا۔ موبائل بجا، ہاشم نے انگلی سے بٹن دبایا اور بولو کہتے ہوئے فائل کا دوسرا صفحہ پلٹا۔ اس کے پاس اتنی فرصت بھی نہ تھی کہ موبائل کان سے لگاتا۔ اس نے سیکرٹری کی آواز گونجی، سر میں نے سعدی یوسف کو کال کی تھی، وہ رک گئی۔ ہاشم نے پین سے اس صفحے میں کچھ انڈر لائن کیا۔ حلیمہ میں اگلے کتنے منٹ تمہارے بولنے کا انتظار کروں گا؟ سوری سر، انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہے، ان کو اپنا شیڈول دیکھنا پڑے گا۔ آج تو ناممکن ہے، اگلے ہفتے میں ان کو دوبارہ کال کر کے پوچھوں۔ اگر وہ رکی مگر پھر جلدی سے بولی، اگر ہاشم بھائی کو مجھ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اوکے۔ ہاشم نے بٹن آف کیا اور صفحے پہ 2 الفاظ کے گرد دائرہ لگایا۔ وکالت سارا الفاظ کا کھیل ہی تھا۔ شیرو کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا آپ نے اس کا؟ بدتمیز انسان، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہاشم نے تھکاوٹ سے سر نفی میں ہلا کر شیرو کو دیکھا۔ تم کب بین السطور باتیں پڑھنا سیکھو گے نوشیروان؟ وہ جو پچھڑا ہوا آگے ہو کر بیٹھا تھا، کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، حیرت سے رکا۔ اس کی اس بات کا اور کیا مطلب؟ کیا تم سعدی کو نہیں جانتے؟ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، وہ مجھ سے ملاقات کو ٹال رہا ہے۔ مگر وہ کیوں ٹالے گا؟ جب اس کو کوئی مدفن ثبوت ملے گا تو وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ صاف بات ہے، اس سے میری فائلز نہیں کھلی، بغیر ثبوت کے وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہے گا، اور فائلز کو کھولنے کے لیے اسے وقت چاہیے، اور اگر اس نے فائلز کھول لی نہیں کھلیں گی۔ ہاشم نے اطمینان سے کہتے ہوئے وہ فائل سٹینڈ پہ رکھے پلندے پہ ڈالی اور لیپ ٹاپ اپنے قریب کیا۔ سعدی کبھی بھی کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کو وہ اپنی کسی ڈیوائس سے ریموٹلی ایکسیس تو کر سکتا ہے، مگر فائلز پہ لگے تالے کھولنے کے لیے وہ ایسے پروگرام استعمال کرے گا جو تالا توڑ نہیں سکتے۔ وہ ایسے پروگرامز استعمال کرے گا جو تالا توڑ نہیں سکتے، مگر اس میں باری باری ہزاروں چابیاں لگا کر دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی چابی لگ جائے، اور جب آدھے سفر میں بھی تالا نہیں کھلتا تو فرسٹریشن کا شکار شخص زور زور سے چابی گھماتا ہے، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے شیرو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ غلط چابی تالے میں ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی چابی والا لاک پھر صحیح چابی سے کھلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور اگر تمہاری گلستان سعدی ختم ہو چکی ہے تو میں کام کر لوں؟ شیرو ماتھے پہ بل لیے اٹھا، میز پر دھرا اپنا موبائل بھی اٹھایا۔ ادھر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا، ادھر ہاشم نے اس کی نگاہوں کو۔ پھر ہاشم نے سنجیدگی سے ہاتھ بڑھایا، فون دو۔ شیرو نے ناسمجھی سے فون اسے پکڑایا۔ ہاشم نے اسکرین کو چند دفعہ دبایا۔ یہ سعدی کا نمبر ہے۔ اسکرین شیرو کو دکھائی اور فون پھر اپنے سامنے کر لیا، اور یہ ہو گیا سعدی کا نمبر ڈیلیٹ۔ دوبارہ اسکرین لہرائی۔ نوشیروان کا منہ کھل گیا۔ بھائی مگر تم میری اسٹڈی سے نکل کر اسے کال کرنے اور اس پر غصہ کرنے کا سوچ رہے تھے نا؟ بالکل بھی انکار مت کرنا، اور مجھے معلوم ہے تم اس کا نمبر کہیں اسے دوبارہ بھی لے سکتے ہو، مگر میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم نے سعدی کو چھیڑ کر میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کی تو میں تمہارے ساتھ کتنی سختی سے پیش آ سکتا ہوں۔ اس کا فون اپنی دراز میں ڈالتے ہوئے وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ شیرو نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اوکے کہہ کر مڑ گیا۔ اور ناشتے کے لیے جاتے ہوئے فیونا سے کہہ دینا کہ آج کے سارے کھانے تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچائے، کیونکہ آج کے دن تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ وہ کوئی دوسری کتاب کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیرو ہکا بکا سا پلٹا۔ میں 25 سال کا ہوں بھائی، اس نے احتجاجاً دبا دبا سا کہا، اور میں 37 کا۔ کیا مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ تم آج کے لیے گراؤنڈڈ ہو؟ ابرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتے ہاشم نے پوچھا۔ شیرو کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سوری بھائی، میں اسے اپروچ نہیں کروں گا، اور میں اس بات پہ کل صبح یقین کروں گا۔ فیونا سے کہو میرا ناشتہ یہی پہنچا دے، میں آفس دیر سے جاؤں گا۔ شیرو نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم نے بند دروازے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے لمحے بھر کو رکا، چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسٹڈی کے ریکس، کتابیں، لیمپس، ایک عجیب سی نوسٹیلجیا نے ہاشم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
کتاب پرے کر کے اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور قلم ہاتھوں پہ گھماتے ان در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور جیسے ریت میں دبا کوئی گم گشتہ صندوق ڈھونڈ رہا ہو سعدی کا نمبر تلاش کیا۔ فون کان سے لگا کر وہ گھنٹی جاتے سنتا رہا۔ جی ہاشم بھائی؟ وہ آج بھی اس کی کال ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشم کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ تم نے آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ وہ دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ آج آفس دوبارہ سٹارٹ کیا ہے تو ابھی نکلنا مشکل ہوگا۔ تم چاہو تو میں تمہارے آفس آ جاتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے تم بدل گئے ہو۔ وقت بدل گیا ہے، وہ محتاط سا بول رہا تھا۔ ہاشم نے 2 انگلیوں سے آنکھیں مسلیں، ناک کی ہڈی کو چٹکی میں لیا، پھر گہری سانس لی۔ وقت بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں اور تم بھی۔ شاید ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی آ گئی ہے، میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اسے تو یقین تھا۔ ہاشم خاموش ہو گیا۔ چند لمحے اسٹڈی کی خاموشی ان دونوں کو بولنے پر مجبور کرتی رہی، مگر وہ دونوں چپ رہے۔ سعدی، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اچھے وقتوں میں واپس، جب ہمارے درمیان یہ ذومانی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تم رات کے 1 بجے بھی میری ایک کال پہ چلے آتے تھے۔ جب تم مجھے ہاشم بھائی کہا کرتے تھے تو دل سے کہتے تھے۔ کیا کوئی راستہ بچا ہے سعدی؟ شاید نہیں۔ ہاشم نے موبائل بند کر کے میز پہ ڈال دیا۔ اسٹڈی کے در و دیوار پھر سے بولنے لگے۔ اس کی سماعتوں میں اچھے وقتوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ بامشکل ان سب کو ذہن سے جھٹکتا ہاشم سیدھا ہوا اور کتاب پھر سے کھول لی۔ دوسری طرف اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے سوچ میں گم سعدی ابھی تک موبائل کو تک رہا تھا۔ پھر وہ بھی ہر چیز کو ذہن سے جھٹکتا سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ قریب کیا، گردن اونچی کر کے آگے پیچھے کا جائزہ بھی لے لیا اور پھر اپنا پروگرام دیکھا جو ابھی تک چل رہا تھا۔ ناکامی در ناکامی، اسے شدید فرسٹریشن ہوئی۔ مضطرب سے انداز میں چند ایک کیز دبائیں، پروگرام سے ایک ساتھ 2-3 کام کروانے کی کوشش کی اور اسکرین پہ جلتا بجھتا نشان جگمگانے لگا۔ اس نے دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی اور پروگرام کرپٹ ہو گیا۔ پارٹی کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ چابی لاک میں ٹوٹ گئی تھی، سب برباد ہو گیا۔ فائلز ڈیمیج ہو چکی تھیں اور اب کوئی بھی چیز ان کو ریکور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ واقعی کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا نہ تھا اور وہ بغیر ثبوت کے کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے آفس کو اجنبی نظروں سے پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ دیکھا۔ دوبارہ سے ہاشم کا کمپیوٹر ناممکن۔ اب تو ہاشم اس کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دے۔ اور ایک وقت تھا جب اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اچھے وقتوں کی ساری کہانیاں فضا میں آج بھی انمٹ روشنائی سے لکھی تھیں۔ 7 سال پہلے عشرت رفتہ کو آواز دیا کرتی ہے، ہر نئے لمحے کی دہلیز پہ جا کر یادیں۔ کانٹریکٹ لاء کی کلاس میں مخصوص خاموشی تھی۔ باہر اترتی شام کی سرسراہٹوں میں اندر کاغذ پہ قلم گھسیٹنے کی آواز مدغم ہو رہی تھی۔ تمام طلبہ غور سے سنتے یا سننے کی اداکاری کرتے، لیکچرز کی جانب متوجہ تھے، جو لیکچر کا اختتام کرتے ہوئے حسب عادت کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے میری اتنی لمبی تقریر آپ میں سے بہت سوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر میرا خیال درست ہے تو چند ایک کی سمجھ میں نہیں بھی آئی ہوگی۔ اس لیے وہ چند ایک ابھی یا امتحانات سے قبل میرے پاس فارغ وقت میں آ کر اپنی کنفیوژن کلیئر کر لیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنے رزلٹ کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری صرف آپ کے کندھوں پہ ہوگی، رائٹ؟ نرمی سے مسکرا کر کہتی زمر یوسف کی آنکھیں پوری کلاس میں پہ مرکوز تھیں، اور اس نرمی میں بھی روب پنہا تھا۔ آدھے کیچر میں بندھے گھنگریالے بال، شفاف جلد، ناک میں سونے کی بالی کی طرح نت، اور ہاں ابھی آنکھوں کے گرد 1-2 جھریاں بھی نہیں پڑی تھیں۔ چند ایک طلبہ و طالبات نے ہاتھ بلند کیے، کنفیوژن کلیئر کی۔ وہ تحمل سے جواب دیتی رہی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی نگاہ حال کے ایک ایک چہرے سے گزرتی اس اجنبی شناسہ کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ لبوں پہ مبہم سی مسکراہٹ والا وہ شخص اس ایوننگ کلاس میں 4 روز سے آ رہا تھا، اور ہر دفعہ اسے دیکھ کر لاشعور میں کوئی احساس جاگزیں ہوتا جیسے وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر وہ شعور اس چہرے کو کسی نام کے ساتھ فٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ سو وہ نظر انداز کر کے کلاس برخاست کرنے لگی۔ اسٹوڈنٹس یکے بعد دیگرے اٹھ کر جانے لگے۔ زمر نے میز سے اپنی چیزیں سمیٹی، ان کو ترتیب سے بیگ کے مختلف خانوں میں رکھا، نفاست سے فائل اور کتابیں جوڑی، بیگ کندھے سے لٹکایا اور سر اٹھایا تو وہ شخص سامنے کھڑا تھا۔ کہیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ سر جھکا کر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ میز کی چمکتی سطح میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا، لمبا چوڑا، کافی سمارٹ، 28-29 سال کے لگ بھگ، ہلکی آنکھوں، چھوٹے کٹے بالوں والا وہ شخص۔ میں کر دوں آپ کی مدد؟ اس نے نرمی سے کہا، مگر لاپرواہی کا عنصر غالب تھا۔ زمر نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ سوری، میں مائیگریٹ ہو کر ادھر آیا ہوں۔
انگلی سے کان کی لو مسلتا وہ ادھر ادھر دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز غصہ نہیں دلاتا تھا، ورنہ کوئی ایسی بات کرتا تو شاید اس کے سر پہ لگ جاتی۔ تو 4 دن سے آپ مجھے دیکھ کر ذرا ہاتھ سے اشارہ کیا، ذرا کنفیوز ہیں۔ زمر نے بامشکل تعجب چھپایا۔ آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں اگر ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ابھی تک میرے رجسٹر میں آپ کا نام بھی نہیں پہنچا، شاید کئی سال پہلے، اب تو یاد بھی نہیں۔ پھر ذرا سے شانے اچکائے۔ زمر بھویں کیڑے اس کو دیکھتی رہی تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں فارس غازی ہوں، سعدی کا ماموں۔ زمر کے بھینچے ابرو ڈھیلے پڑے، لب میں سکڑے، چہرے پہ پہلے حیرت اور پھر شرمندگی ابھری۔ آئی ایم سوری، میں نے واقعی نہیں پہچانا، میں شاید آپ سے ملی بھی نہیں کبھی، مگر آپ کو کیسے پتا میں سعدی کی؟ سمپل۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ سعدی نے بتایا تھا کہ آپ شام میں ادھر پڑھاتی ہیں اور صبح سعود رانا کے چیمبر میں ہوتی ہیں۔ مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ میرا مطلب ہے آپ سعدی کے وہی ماموں ہیں نا جو… وہ گڑبڑا کر رکی۔ جی وہی جو سوتیلا ہے۔ وہ پھر ذرا سا مسکرایا۔ زمر کے رخسار گلابی ہوئے۔ نہیں، میرا مطلب تھا وہ جو آئی بی انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں اور کہیں سندھ وغیرہ میں پوسٹڈ تھے، کیونکہ سعدی کے نیب والے ماموں سے تو اکثر ملاقات ہو جاتی ہے۔ جی میں کئی سال سے ادھر تھا، اسی ہفتے آیا ہوں۔ کلاس تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلے۔ راہداری میں ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر زمر نے اس کی طرف رخ کرتے پوچھا، تو آپ میری کلاس میں کیسے؟ ڈونٹ ٹیل می، ہماری کلاس میں آپ کسی کی جاسوسی واسوسی کرنے آئے ہیں؟ اس بات پہ فارس ہنس پڑا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں جاسوس نہیں ہوں، جاسوسوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے۔ میں یوں ہوں جیسے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، ہم مختلف کیسز پہ کام کرتے ہیں۔ ہاں ادھر پڑھنے آیا ہوں میں۔ وہ گردن سرا جھکا کر عادتاً ناخن سے کان رگڑتا کہہ رہا تھا، ساتھ میں شاید وہ چیونگم بھی چبا رہا تھا۔ تو کیا نوکری چھوڑ دی؟ نوکری کے لیے تو پڑھ رہا ہوں، پہلے زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا، چھوٹی پوسٹ پہ بھرتی ہوا تھا۔ اب ترقی تو ملتی رہی ہے، مگر لا کی ڈگری ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ترقی کے چانسز بڑھتے ہیں۔ پھر رک کر زمر کا چہرہ جیسے جانچا۔ کیا آپ کے والد نے نہیں بتایا کہ کس طرح وہ نوکری اور نوکری سے پہلے میری مدد کرتے رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے ارد گرد کے لوگوں کو خاموش تحفوں کی عادت ہے شاید۔ زمر نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ برے وقتوں میں انہوں نے قرض دیا مجھے، احسان تھا ان کا۔ انفیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے، سعدی کے چھوٹے ماموں آپ کی امی تو کافی ویل آف سی تھیں۔ مجھے باقی آپ کی فیملی بالکل یاد نہیں، یہ بھی ندرت بھابی نے شاید کبھی ذکر کیا تھا۔ جی، اورنگزیب کاردار، میرے ماموں، وہ ویل آف ہیں، میری امی نہیں۔ کچھ نہیں چھوڑا میرے لیے سوائے نصیحتوں کے۔ پھر سے بے نیازی سے شانے اچکا کر ہنسا۔ زمر بھی ساتھ ہی ہنس دی۔ پھر اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اوکے فارس، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ آپ کو پڑھائی یا یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کی مدد چاہیے تو آپ مجھے ہمیشہ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ اب رخصت چاہ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، فارس نے عجلت میں پکارا، کیا آپ ہاشم کی شادی میں آئیں گی؟ زمر جاتے جاتے واپس ہوئی، نہ سمجھی سے ابرو اٹھائے۔ سوری، کون ہاشم؟ کیا ندرا آپا نے نہیں بتایا؟ میرا کزن ہاشم، اس کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ انہوں نے سعدی لوگوں کی پوری فیملی کو بلایا ہے، آپ سمیت؟ زمر نے چند لمحے سوچا، پھر کندھے اچکا دیے۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی آپ کے کزن کو، لیکن اگر وہ بلائیں گے تو دیکھیں گے۔ فارس نے سر ہلا کر گویا جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایک الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گئی۔ فارس وہاں کھڑا تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ راہداری کے دوسرے سرے پہ گم نہ ہو گئی۔ پھر ایک دم چونکا اور خفیف سا ہو کر سر جھٹکا۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھی، پھر بھی اچھی کیوں لگ رہی تھی؟ سعدی کی پھپھو تھی، اس لیے شاید۔ وہ خود کو مطمئن کر کے غیر مطمئن کرتا وہاں سے پلٹ گیا۔ خدا ہے محبت، محبت خدا ہے۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے گھر میں باتوں کا شور، ٹی وی کی آواز اور رات کے کھانے کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ لاؤنج کے 3 سیٹر صوفے کے کنارے پہ بیٹھی زمر دوسرے سرے پہ موجود ندرت سے کہہ رہی تھی، آپ مجھے بتا ہی دیتی کہ آپ کا بھائی آ رہا ہے، میں مائیگریشن اور دوسرے کاغذی معاملات میں اس کی مدد ہی کر دیتی۔ بہت مشکل ہوئی ہوگی اسے تو۔ بس اس کی اچانک پوسٹنگ ہوئی، ادھر آیا اور گھر کھولا، وہیں اپنے اورنگزیب ماموں کے انیکسی میں رہتا ہے۔ وہ اس کی ماں کے حصے میں تھی نا، آپ ذکر ہی کر دیتی، اور تم تو ادھر آؤ ذرا۔ میرا سارا بایو ڈیٹا اپنے ماموں کو دے دیا اور مجھے آگاہ بھی نہیں کیا۔ کتنی شرمندگی ہوتی تھی مجھے اگر میں اس کو ڈانٹ دیتی۔ کمرے سے نکلتے سعدی کو خفگی سے پکارا۔ وہ سیب کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے کندھے ذرا سے اچکائے اور مسکراتا ہوا سامنے کشن پہ آ کر بیٹھا۔ سوری، میں بھول گیا، اور ہاں اس نے کسی کزن کی شادی کا بھی ذکر کیا تھا۔ زمر نے یاد کرتے ہوئے ندرت کو دیکھا، انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے۔ کون ہاشم؟ سعدی نے سیب پہ دانت گاڑتے رک کر پوچھا۔ فارس کے ماموں کا بڑا بیٹا ہے، تم لوگ نہیں جانتے، میں نے بھی عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ اصل میں زمر، فارس ادھر ہوتا جو نہیں تھا،
تو اس سے جڑے بہت سے لوگوں سے بچوں کا تعارف نہیں ہے۔ خیر اب تو وہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں بھی بلائیں گے۔ ندرت بات کرتے ہوئے مسلسل 6 سالہ سیم کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اس کو میز کی چیزیں اٹھانے سے روک رہی تھی اور وہ آتن ہر شے اٹھا کر پھینکنا چاہتا تھا۔ اس پہ نظر رکھو، میں ذرا روٹی اتار لوں، کھانا کھا کر جانا زمر۔ سعدی اور اسے ایک ساتھ مخاطب کرتے وہ اٹھیں تو زمر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ او ہو، امی منتظر ہوں گی، دیر ہو جائے گی۔ ویسے پکا کیا ہے؟ مٹر قیمہ۔ ندرت بھی مسکرائیں اور سعدی بھی۔ اب پڑ گئی نا پھپھو سوچ میں؟ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، مجھے جلدی جانا ہے تو یہاں کھا نہیں سکتی، مگر پیک تو کروا سکتی ہوں۔ ندرت مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تو وہ سعدی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسکالرشپ کے لیے ناموں کا اعلان ہو گیا؟ اوہ مگر اسی ہفتے ہونا ہے۔ پھر وہ ذرا مایوس ہوا۔ مجھے نہیں لگتا مجھے اسکالرشپ ملے گا، میں تو نارمل سا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے بہتر امیدوار ہوں گے وہاں، مگر مجھے یقین ہے کہ تمہیں اسکالرشپ مل جائے گا۔ سعدی کا چہرہ امید سے چمکا۔ اچھا، آپ کو کیسے یقین ہے؟ یہ یقین ہے ریاضی کا سوال نہیں جو اس کی کوئی لاجک بھی ہو، بس ہے تو ہے۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ چلیں سب نام لکھوائیں، ہم پارٹی کر رہے ہیں۔ اندر سے 13 سالہ حنین بولتی ہوئی آئی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے ہوئے بال گرے تھے، ناک پہ چشمہ اور لبوں پہ شرمگی مسکراہٹ جو صرف زمر کو دیکھ کر آتی تھی۔ زمر بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ حنین نے ایک فہرست سامنے رکھی، ہاتھ میں پین پکڑے بہت سمجھداری سے اعلان کیا۔ سوموار کی شام ہم پارٹی کریں گے، میں دہی بھلے لاؤں گی اور سیم تم برگر لاؤ گے۔ تحکم سے سیم سے کہا۔ وہ جلدی جلدی سر اس بات میں ہلانے لگا۔ سیم کی چیز ہمیشہ امی لاتی تھی۔ اور پھپھو آپ؟ زمر کو دیکھ کر پوچھتے اس کی آنکھوں میں وہی شرمگی مسکان پھر سے جھلملانے لگی۔ میں لزانیہ لاؤں گی۔ اور امی آپ؟ حنین نے زور سے آواز دی۔ کچن سے آواز واپس آئی۔ میں فروٹ چاٹ لاؤں گی۔ اب سب نے سوالیہ نظروں سے سعدی کو دیکھا تو ایک گال کھجاتا وہ بولا، میں برتن لاؤں گا۔ حنین نے بھویں ناراضگی سے بھیجی۔ فوراً پھپھو کو پکارا، پھپھو بھائی کو کہیں کہ یہ سموسے لائیں گے۔ اتنا کچھ تو ہے، پہلے تم وہ تو کھاؤ کٹو۔ کوئی بہانہ نہیں سعدی، تم سموسے لاؤ گے؟ زمر نے مسکراہٹ دبا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ حنین کے ناراض تاثرات نارمل ہوئے۔ اس نے بڑے جوش سے سعدی کا نام لسٹ میں لکھ لیا، پھر باری باری سب سے سائن کروائے۔ تب بھی امی نے پکارا تو وہ پھپھو کا باکس لینے کچن میں بھاگی۔ زمر نے پانی مانگا تو سعدی بھی پیچھے ہی گیا۔ زمر نے پرس سے سن گلاسز نکالے اور آہستہ سے صوفے کے نیچے کارپٹ پہ رکھ دیے، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ندرت ڈبہ لے آئی تو وہ سب اسے چھوڑنے دروازے تک آئے۔ حنین فوراً واپس آ کر لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ زمر اور سعدی کار کے پاس کھڑے تھے۔ زمر اندر بیٹھنے لگی، پھر کسی احساس کے تحت بیگ کھولا، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین چونکی، پھر فوراً صوفے تک آئی، چیزیں ادھر ادھر کیں، اوپر نیچے دیکھا، گلاسز نیچے گرے پڑے تھے۔ وہ پھپھو پھر کچھ بھول گئی، فاتحانہ خوشی سے کہتی وہ اینک اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ زمر واپس آ رہی تھی، ادھر اس نے دروازہ کھولا، ادھر حنین نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گلاسز والا ہاتھ بڑھایا۔ میں شاید اپنے زمر کا سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حنین کو دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اینک پکڑی اور ہولے سے حنا کا گال تھپ تھپایا۔ میری زندگی میں ہونے کے لیے شکریہ حنا۔ اب کہ وہ گئی تو حنین واپس صوفے پر آ بیٹھی۔ اسے دوبارہ کھڑکی میں نہیں کھڑے ہونا تھا کیونکہ زمر بھول صرف ایک دفعہ کرتی تھی، حنین امید صرف ایک دفعہ لگاتی تھی۔ اس نے میز سے لسٹ اٹھائی تو فوراً سے مسکراہٹ انچھو ہوئی۔ وہاں سعدی کے نام کے آگے سموسے کاٹ کر برتن لکھا تھا اور بھائی خود غائب تھا۔ حنین نے غصے سے چلانے کے لیے منہ کھولا مگر پھر خود ہی ہنس پڑی اور برتن کو دوبارہ سموسے کر کے لاؤنج کے کونے میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل پہ آ گئی۔ ادھر اس نے کمپیوٹر آن کیا، ادھر سیم ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ وہ گیم کھیلے گی تو وہ دیکھے گا، یہی دستور تھا، یہی معمول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کریلے گوشت کے قریب مٹر قیمہ بھی ایک چھوٹے ڈونگے میں رکھا تھا اور فرحانہ بیگم اس میں سے چمچ سے سالن نکالتی کہہ رہی تھی، مرچیں ندرت ہمیشہ سے تیز ڈالتی ہے، اب اگر تمہیں دینا ہی تھا تو وہ سالن دیتی جس میں مسالہ کم ہو، مگر نہ جی۔ سربراہی کرسی پہ براجمان بڑے ابا روٹی کا نوالا توڑ رہے تھے اور دائیں ہاتھ بیٹھی زمر پانی کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ دونوں نے نہیں سنا۔ اصل میں پتہ ہوتا ہے نا اس کو کہ ہم دونوں بوڑھوں نے بھی کھانا ہے اور مرچیں ہمیں کتنا نقصان کریں گی۔ اب کی بار یوسف خان نے خفگی سے ان کو گھورا۔ بوڑھوں کی فہرست آپ خود تک محدود رکھیے بیگم، میں ابھی اس میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ زمر نے مسکراتے ہوئے منہ میں موجود لقمہ چبایا اور پھر ان کو متوجہ کیا۔ پتہ ہے آج کل میری کلاس میں کون آ رہا ہے؟ کہہ کر اس نے دوسرا لقمہ منہ میں رکھا اور لب بند کیے بہت نفاست سے اسے چباتی رہی اور وہ دونوں اس کو دیکھتے رہے۔ جب نگل چکی تو بولی، فارس غازی، ندرت بھائی کا سوتیلا بھائی جو انٹیلیجنس میں ہوتا ہے۔ فرحانہ حیران ہوئی پھر مشکوک، تمہاری کلاس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں زمر، اس نے مجھے بتایا تھا کہ LLB کر رہا ہے، اس سے اس کو ترقی کے چانسز زیادہ ملیں گے۔ لڑکے بنا پڑھائی سے بھاگنے کے لیے فورسز میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پڑھتے بھی ہیں اور بھاگتے بھی ہیں۔
کیا ندرت نے ذکر کیا تھا پہلے؟ ان کو نظر انداز کیے فرحانہ تیزی سے بولیں، کیا ہوتا تو میں تبادلے میں ان کی مدد ہی کروا دیتی۔ وہ سلاد کی پلیٹ اٹھا کر کانٹے سے کچھ کھیرے اپنی پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ اب تم زیادہ اچھی نہ بننا کہ اس کے سوتیلے بھائی کو فیور دینے لگ جاؤ۔ زمر نے گلاس سے گھونٹ بھرا، گیلے لب نیپکن سے تھپتھپائے اور سر اٹھا کر امی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی، ایک چیز ابھی سے کلیئر کر لیتے ہیں، یونیورسٹی مجھے ایوننگ کلاسز لینے کا ایک معقول معاوضہ دیتی ہے، اور اس معاوضے کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کو پورا کروں، جس کے تحت میں ہر اسٹوڈنٹ کی غیر مشروط مدد کرنے کی پابند ہوں، اور اس لیے میں ذاتی تعصب کی بنا پر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں اور نہ ہی ذاتی تعلق کی بنا پر غیر ضروری فائدہ دے سکتی ہوں، پھر چاہے بھابھی کا بھائی ہو یا سلیم درزی کا بیٹا۔ جو بھی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے گا مجھے اسے حل کرنا ہوگا۔ بہت نرمی اور آسان سے اس نے کہا، مگر عام حالات میں شگفتہ رہنے والی فرحانہ ندرت کے ذکر پہ خفا سی ہو کر برتن اٹھانے لگی۔ ہاں ہاں، میں تو کہہ کر پھنس جاتی ہوں۔ پھنس تو آپ اچھا کھانا بنا کر بھی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ٹیچر شاید اگلے ماہ 1 ڈش رکھیں تو اس میں بھی مجھے ایسے ہی کریلے گوشت بنا کر دیجیے گا، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ کے کریلے کبھی کڑوے نہیں ہوتے۔ ہاں تو برا کھانا بنایا ہے میں نے کبھی؟ اب کے ناراضگی مصنوعی تھی۔ ان کے جاتے یوسف صاحب فوراً زمر کی طرف مڑے۔ فارس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی بھی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بلا ضرورت کوئی فائدہ دوں گی، نہ بے وجہ کوئی نقصان۔ وہ کندھا اچکا کر ٹوتھ پک نکال رہی تھی۔ ویسے آپ کا ذکر کر رہا تھا وہ، سرسری سا کہا۔ بڑے ابا چونکے، کچن کو دیکھا، پھر اس کو اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کی؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ جب آخری دفعہ میں نے چیک کیا تھا تو میرے اوپر وہی تو اترتی نہیں تھی۔ وہ بہت اطمینان سے نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پھر کیا مدد کی تھی آپ نے ان کی؟ تم تلملا کر پھر سے کچن کو دیکھا۔ تم میرے گھر کا ماحول خراب کرنے پر تلی ہو۔ اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں یہی سوال تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے کے ساتھ دہرا دوں گی۔ اب وہ ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی نہیں کیا کچھ خاص، جتنا وہ یاد رکھتا ہے۔ وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ ماں نے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ چھوڑا، اس سے چھوٹی عمر میں کاروبار کرنے کی کوشش کی تو سب ڈوب گیا، اوپر سے قرضہ بھی چڑھ گیا۔ اس کے ماموں کافی امیر آدمی ہے، مگر ان سے مانگتے اس کی ناک کاڑے آتی تھی، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی قرضہ اتارنے میں، اور پھر ایجنسی میں نوکری کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی۔ حالانکہ وہ میرٹ پر سلیکٹ ہوا، مگر اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اب تو سارا قرضہ لٹا بھی چکا ہے، پھر بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے نا، زندگی بن گئی اس کی، اس لیے یاد رکھتا ہے۔ وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھی۔ بڑے ابا نیپکن ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنک کے اوپر کھڑے ہاتھ دھونے لگے۔ زمر گھونٹ گھونٹ پانی پیتی مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھتی رہی، جو واقعی ابھی بوڑھوں و معذوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دروازہ زور زور سے بجا۔ 1 2 3۔ سعدی نے آ رہا ہوں کہتے راہداری پار کی۔ دروازہ دوبارہ دستک ہوئی، بیل بھی بجی۔ او ہو، اس نے دروازہ کھولا، سامنے فارس کھڑا تھا۔ یار ماموں، میں کھول ہی رہا تھا۔ آپ تو گڑبڑا کر وہ چپ ہوا۔ فارس نے آنکھ سے اشارہ کیا اور پیچھے مڑ کر کہا، آئیے ماموں۔ سعدی کے لب کھل گئے، مطلب ماموں کے ماموں۔ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔ امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی۔ وہ ان کے سر پہ جا پہنچا۔ امی، ماموں کے ماموں آئے ہیں، مطلب اف، کیا؟ پہلے تو امی کو سمجھ نہیں آیا اور جب آیا تو جلدی سے باہر آئیں۔ فارس راہداری سے ہوتا ہوا ان کو لا رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے، کافی باروب مگر ہینڈسم آدمی تھے۔ آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا، گردن میں سریا۔ امی کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیا۔ تنے ابرو کے ساتھ کروفر سے بڑے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے۔ امی اپنی ابتدائی بکلاہٹ پہ قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کے کشن برابر کر رہی تھی۔ شکر کہ لاؤنج صاف پڑا تھا۔ پھر بھی نظر گھما کر دیکھا، اور جب فارس پہ نگاہ ٹھہری تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا، مگر وہ ذرا سے شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ میرا بیٹا ہے سعدی۔ امی سامنے کھڑی تعارف کروانے لگی۔ سعدی نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی سے جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پہ بیٹھی حنین مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا، ہنا سلام کرو، تو وہ ذرا سی مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اورنگزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز۔ راہداری کا دروازہ پھر بجا، دھیما سا، جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے نوک کیا ہو۔ سعدی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا، کال سننے رک گیا تھا۔ سعدی راہداری میں آیا تو وہ ادھ کھلے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔
ٹائی پن، کف لنکس، جوتے، ہر شے اپنی قیمت آپ بتاتی تھی اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہٹ تھی۔ میں ہاشم ہوں، ہاشم کاردار، میرے ڈیڈ غالباً اندر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے بولا تھا۔ سعدی جلدی سے استکایا، جی وہ اندر ہے، میں سعدی یوسف ہوں۔ اس نے بھی مسکرا کر بتایا۔ اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاشم ندرت سے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پر جا بیٹھا۔ سعدی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے، ولیمے کا کارڈ مل گیا آپ کو؟ اسی سنجیدگی سے اورنگزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے سنگل صوفے کی پہ ٹکی تھی، جی سر ہلانے لگی، جی جی ہم ضرور آئیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے آنے کا ارادہ نہ تھا۔ ہاشم اور میں آفس سے نکلے تھے تو فارس مل گیا، ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا اس کی طرف جو بے نیاز سا دوسرے سنگل صوفے پہ موبائل پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ تو سوچا اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پر مدعو کرے، باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار۔ نظر بھر کر ہاشم کو دیکھا، وہ سب ہاشم سنبھال لے گا۔ ہاشم نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اب اورنگزیب کاردار کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھتے خاموش بیٹھے تھے۔ بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے، ورنہ مزاج کے تو وہ اسی طرح سخت اور غصہ ور مشہور تھے۔ ندرت نے سوچا۔ خاموشی کا وقفہ ذرا بڑھا تو ہاشم نے دوستانہ انداز میں کارپٹ پہ کشن کے سہارے بیٹھے 18 سالہ سعدی کو مخاطب کیا، کیا پڑھ رہے تم؟ یونیورسٹی آف لیڈز میں کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے، مگر ابھی اسکالرشپ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا، تو کتنی امید ہے کہ انجینئر بن جاؤ گے؟ سعدی ذرا جھینک کر ہنسا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر بھی گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو بچپن سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ سب سنبھال سکتا ہے۔ مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جو ضرور کسی قابل بن جائے گا، تو آپ کے بچوں میں سے ایسا کون ہے؟ پھر سعدی کو دیکھا، کیا وہ تم ہو؟ ہم تینوں میں سے بھی ایک کا سب کو پتہ ہے کہ اس نے انجینئر ضرور بننا ہے، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ ایک میں نہیں ہوں بالکل بھی۔ ہاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، تبھی تعجب سے ابرو سوالیہ نظر اٹھائی تو کمپیوٹر چیئر گھومی، ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی سامنے ہوئی اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، وہ میں ہوں، حنین ذوالفقار یوسف خان عرف حنا عرف کٹو بیگم۔ سعدی اتنا آہستہ بڑبڑایا کہ اپنے سوا کسی کو آواز نہیں آئی۔ گڈ۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بے نیازی سے واپس گھوم گئی۔ حنین تو انجینئر بن ہی جائے گی، یہ سارا خالہ کی طرح پڑھائی میں بہت اچھی ہے۔ کیا فارس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اورنگزیب کاردار نے چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ مسلسل چلاتے ہوئے بولا، نہیں وہ وارث کی بیوی ہے، اصل میں سارا میری فرسٹ کزن بھی ہے، تو بچے بچپن سے خالہ بولتے ہیں، بعد میں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی تو ان کی ممانی بھی بن گئی۔ ندرت نے تفصیل سے بتایا، مگر سعدی کو اس نامکمل تعارف پہ بے چینی ہوئی۔ وہ یوکے گئی ہوئی ہیں پی ایچ ڈی کرنے، اور وہ پروسیس ڈیزائن میں پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اورنگزیب پھر سے گھڑی کو دیکھنے لگے۔ سعدی کو لگا کوئی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اسٹین فورڈ سے، میں لائر ہوں۔ سعدی کے لب اوہ میں سکڑے، تو آپ وکیل ہیں؟ میری پھپھو بھی وکیل ہے۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا، یہیں پاکستان سے؟ سعدی کے لہجے میں فخر تھا۔ ندرت چائے کے لیے اٹھی تو اورنگزیب منع کرنے لگے، ان کو جانے کی عجلت تھی، ان کا وقت بے حد قیمتی تھا، مگر ندرت بصد اصرار چلی ہی گئیں۔ تو میرے ساتھ رؤف کی طرف آؤ گے؟ انہوں نے ہاشم کو مخاطب کیا، جی مگر میں وہاں سے جلدی اٹھ جاؤں گا، شہری نے کوئی نئی مووی لی تھی، ہمارا ساتھ دیکھنے کا پروگرام تھا۔ اورنگزیب صاحب نے ہوں میں سر کو خم دیا، ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فارس سے کہتے کہ اپنی بہن کو فضول کی خاطرداری سے منع کرے، کمپیوٹر چیئر کے پہیے گھومے حنین سامنے ہوئی۔ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ ہاشم نے بے اختیار اسے دیکھا، ایک نئی امریکن مووی آئی ہے، آپ نام بتائیں، میں نے دیکھ رکھی ہوگی۔ یہ وہ متذبذب ہوا، بھی کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہوئی ہے، بورن الٹیمیٹم، بورن سیریز۔ حنین نے منہ بنایا، اس کا صرف پہلا پارٹ اچھا تھا، مگر یہ والا پارٹ کافی ڈریگ کیا گیا ہے، بورن آئی اینٹی والی کوئی بات ہی نہیں اس میں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بورن سیریز کے ناولز کی بات نہیں کر رہی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ناول پڑھ کر ظاہر کر رہی ہوں کہ میں نے مووی بھی دیکھ رکھی ہے؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سیریز اور ان کے ناولز میں صرف تھوڑا سا ہی فرق ہے، اور جب آپ یہ نیا پارٹ دیکھیں اور اکثر جگہوں پہ کیمرہ بری طرح ہلتا ہوا محسوس ہو اور لگے جیسے کیمرہ مین کو ریشہ لاحق ہے، تو جان لیجئے گا کہ آپ سے پہلے یہ فلم دیکھنے والی حنین یوسف سچ کہہ رہی تھی، اور میں اس فلم کو مزید ڈسکس کرتی، لیکن مجھے اس طرح کی فلمیں زیادہ پسند نہیں، سو بات ختم۔ ہاشم نے صرف مسکرا کر سر ہلایا، مگر اورنگزیب کاردار آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ تو تمہیں کس طرح کی فلمیں پسند ہیں؟
وہ ابھی بھی پرتکلف اور سرد آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر توجہ پوری اس کی طرف تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے کٹوں کو سننے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ حنین نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فلم کا اچھا ہونے کے لیے کسی خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، پلاٹ اور کرداروں کو اچھا ہونا چاہیے، اور کسی بھی کہانی کے اچھا ہونے کا مطلب حقیقت سے قریب ہونا نہیں، کنونسنگ ہونا ہے۔ مجھے ایسی امریکی فلمیں نہیں پسند جس میں ہیرو مار کھا کھا کر بھی نہیں مرتا، مگر ڈائی ہارڈ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے ہارر فلمیں بھی سخت ناپسند ہیں، مگر دی رنگ بہت اچھی ہے۔ جادوئی فینٹیسی تو مجھے زہر لگتی ہے، مگر ہیری پوٹر اور لارڈ آف دی رنگز کی کیا بات ہے۔ سائنس بھی بہت بور کرتی ہے مجھے، مگر آئی روبوٹ میں بار بار دیکھ سکتی ہوں۔ سائیکو تھرل سے تو مجھے چیڑ ہے، مگر سائلنس آف دی لیمب میری فیورٹ ہے۔ پیریڈ فلمیں بھی بعض اوقات بہت مصنوعی ہو جاتی ہے، مگر گلیڈی ایٹر، پیٹریاٹ اور بریو ہارٹ میں میری جان ہے۔ وہ تب خاموش ہوئی جب چائے آئی، اور اورنگزیب صاحب نے کپ پکڑ بھی لیا اور گھونٹ بھی بھر لیا۔ دیکھ، ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے۔ تو پھر تمہیں آخر پسند کس طرح کی انگریزی فلمیں ہیں؟ کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ ہالی ووڈ کی ہر فلم اب ایک جیسی لگنے لگی ہے۔ میں تو ایرانی، کورین، چائنیز، تائیوانی اور ہسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں زیادہ شوق سے، اور ہسپانوی بھی وہ جو اسپین کی نہیں بلکہ کولمبیا کی ہسپانوی زبان میں بنی فلمیں ہوں۔ ہاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور ایک لائق اسٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کس نے کہا کہ میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز زیادہ پسند ہیں۔ میں نے اب تک کال آف ایوٹی میں پتہ ہے کتنے۔ حنین، اگر تم ابھی کے ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکرے کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہارے لیے 6 عدد سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے، لہجہ ورنہ ایسا ہی تھا۔ حنین نے سنجیدگی سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ 6 نہیں 12، اور ساتھ میں مایونیز والی سوس بھی، اور واپس گھوم گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ سعدی نے جھلا کر گویا جان چھڑائی۔ اورنگزیب صاحب آدھی چائے پی چکے تھے۔ باکس آفس ختم ہوا تو باقی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اٹھ گئے۔ فنکشن پہ آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا۔ دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا۔ سعدی اور وہ اٹھ کر دروازے تک چھوڑنے باہر تک آئے۔ فارس وہیں بیٹھا تھا۔ جب تک تمہارا اسکالرشپ فائنل نہیں ہو جاتا تم میرے گھر آ جایا کرو، میری اسٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی اور تم وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھ بھی سکو گے۔ ہاشم نے کار کے ساتھ کھڑے سعدی کو جب یہ بات کہی تو اس نے اسے ازراہ مروت کی جانے والی پیشکش سمجھا۔ آخری خداحافظ سے پہلے جب ہاشم نے یہ دہرایا تو سعدی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا، گو کہ اسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کارداس کے گھر جائے گا۔ اسے غلط لگتا تھا۔ زمر فون کان سے لگائے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب رقم تھا۔ دوسری جانب گھنٹی بج رہی تھی۔ دفتن وہ رکی۔ جی میں زمر بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل، میں نے طلبہ کی فہرست معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جو اسکالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ ایک گھنگریالی لٹ پر انگلی میں لپیٹتی بظاہر نارمل انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے وہ 5 نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ جی ہوں۔ وہ لب آپس میں پیوست کیے ٹہلتی ہوئی سنتی گئی۔ چہرے پر تناؤ تھا۔ 1 2 5، کیا یہی نام تمام ہے؟ آر یو شیور؟ آہستہ آہستہ آنکھوں میں امید کی جوت بجھتی گئی۔ اوکے، مگر کیا آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں اس فہرست میں واقعی کسی سعدی یوسف کا نام نہیں ہے؟ ایک آخری امید جس پہ سب کی دنیا قائم ہے، مگر جواب سن کر ساری دنیا ڈوبتی گئی۔ اوکے۔ اسے اپنی آواز مدھم سی سنائی دی۔ آہستہ سے فون رکھا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کمرے سے فرحانہ کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ لحاف کا بنڈل بنا کر اٹھائے وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زرد شل سا بیٹھے دیکھ کر رکی۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوا، اور یہی تو صدمہ تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ آج کمپیوٹر چیئر خالی تھی کیونکہ حنین صوفے پر بیٹھی تھی۔ گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھا رہی تھی۔ ان کی 1 ڈش پارٹی ہو چکی تھی۔ زمر اس بڑے صوفے پہ بیٹھی ٹیشو سے نفاست سے لب تھپ تھپا رہی تھی۔ سعدی امی کے ساتھ برتن اٹھوا رہا تھا۔ سیم باقی ماندہ پیپسی پی رہا تھا۔ ہاں میں نے پتہ کیا تھا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زمر نے سعدی کے سوال کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی، ناموں کا اعلان ابھی نہیں ہوا، شاید 2-3 دن مزید لگیں۔ اوہ! سعدی کا جوش، امید، خوف سب ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں رکھ کر زمر کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا۔ گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھے آگے کو جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا۔ سعدی تمہیں اسکالرشپ مل جائے گا۔ بعض دفعہ لوگ میرٹ پر اسکالرشپ نہیں بانٹتے بلکہ ناانصافی کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے سعدی کے کندھے کو تھپکا۔ کہہ کر مسکرایا، مگر وہ بددل زیادہ تھا۔ تبھی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا، سیم موٹے آلو، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ سیم نے فوراً تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا۔ چوکھٹ پہ وہ ذرا دیر کو جھجکا۔ زمر بھی اسے دیکھ کر
ذرا زیادہ سیدھی ہوئی۔ سوری میں غلط وقت پہ آ گیا، وہ جو چیزیں کہیں تھیں آپا سے وہی لینے آیا ہوں، اور وہ بالکل بھی نادم نہیں نظر آ رہا تھا۔ اٹس اوکے ماموں، آئے، ہم بس پارٹی ختم کر چکے تھے۔ سعدی اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی بس نکلنے والی تھی، اور آپ ٹھیک ہے؟ زمر اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا سا تکلفاً مسکرائی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا اور میز کی حالت کو۔ پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی؟ صبح آپا نے تو کہا تھا کہ زمر اور بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے، میں لیٹ ہو گیا یا ان کے 6 جلدی بج گئے؟ اس نے سوچا، پھر سر جھٹکا، اسے کیا، وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کل صبح لینی تھی وہ چیزیں، لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا؟ ہاں یا آئی ایم فائن۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر کچن کی طرف رخ کر کے آواز دی، آپا میرا بیگ دے دیں تو میں جاؤں۔ او تم ابھی آ گئے، میں سمجھی کل آؤ گے۔ ندرت ہاتھ صاف کرتی حیرت سے ادھر آئیں۔ اچھا بیٹھو میں لاتی ہوں۔ زمر نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھیں، صرف کار کی چابیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھیں۔ اب اسے اٹھنا تھا، مگر حنین سامنے بیٹھی بہت ہی دل جمی سے پنجر سے بوٹی الگ کرتی کھا رہی تھی۔ زمر نے اسے دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر کا سب سے پراعتماد بچہ پھپھو کے دیکھنے پر شرما جاتا تھا۔ مسکرا کر کھانے لگی۔ زمر بھی مسکرا دی اور فارس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑا تھا۔ سعدی نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جائیں، یہ کاٹتا نہیں ہے۔ مگر وہ نظر انداز کر کے آپا کی طرف بڑھ گیا جو اندر سے اس کا بیگ لا رہی تھی۔ کیا بس یہ بھجوانا ہے سلیم انکل نے؟ اس نے بیگ کو ہاتھوں میں لے کر ٹٹولا، جیسے وزن چیک کیا۔ ہاں ایک دفعہ دیکھ کر تسلی کر لو، سب کچھ پورا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، بیگ کی زپ کھولی۔ زمر بھی بے اختیار دیکھنے لگی۔ باقی سب کو شاید پتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ فارس نے ہاتھ ڈال کر بندوق نکالی، لمبی نالی والی گن، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اندر موجود گولیاں چیک کی۔ سب پورا تھا۔ یہ ہمارے ابو کے دوست ایک تھے، ان کو شکار کا بہت شوق ہے۔ فارس کو ان کی کوئی گن اچھی لگی تو انہوں نے اس کے لیے بھجوا دی، مگر اس کو ضد تھی کہ یہ خریدے گا، تحفہ نہیں لے گا۔ یوں کرتے کرتے ان کو باہر جانا پڑ گیا تو پیمنٹ ملنے کے بعد میری طرف ڈراپ کروا دی۔ ندرت نے زمر کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ فارس نے زپ بند کر کے سر اٹھایا تو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو گنز پسند ہیں؟ تعجب سے اس نے ابرو اٹھائی۔ فارس نے 2-3 سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ابرو اچکا کر بولا، بہت زیادہ، کیونکہ گنز انسانوں کو نہیں مارتی، انسان انسانوں کو مارتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اور آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ اس نے بات بدلی۔ صوفے کے کنارے ٹکی وہ بس جانے کی تیاری میں تھی۔ مگر اسے دیکھتے ہوئے فارس ٹھہرا، آپ نے جو پچھلے ہفتے ہینڈ آؤٹ فوٹو کاپی کروا کر کلاس میں دیا تھا مجھے نہیں ملا۔ اوہ مگر وہ تو آپ کے آنے کے بعد دیا گیا تھا۔ شاید ابھی میری کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ زمر کو فکر ہوئی، پھر تو آپ کو وہ تینوں ٹاپکس سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے۔ سب اوپر سے گزر گیا۔ ہاتھ سے سر کے اوپر اشارہ کیا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ جی بالکل، میں کل نہیں پرسوں۔ ٹھوڑی پہ انگلی رکھے اس نے سوچا، ہاں پرسوں آپ میرے پاس آئیے گا کلاس سے پہلے، میں تب تک آپ کے لیے وہ نوٹس دوبارہ کاپی کروا دوں گی۔ شیور، تھینکس۔ اس نے بس اتنا کہا۔ حنین اب ہاتھ دھونے کچن میں جا چکی تھی۔ زمر جانے کے لیے اٹھ گئی، مگر اٹھنے سے پہلے اس نے چابیاں کشن کے پیچھے رکھی اور ان کو دیکھے بنا کھڑی ہوئی۔ فارس نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کن اکھیوں سے یہ دیکھا تھا۔ اسے چھوڑنے باہر گیا۔ حنین واپس آئی تو وہ جا چکی تھی۔ وہ ایک دم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ فارس پتلیاں سکیڑ کر اب بغور حنین کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن وہ چہکی، چہرے پہ سارے زمانے کی خوشی در آئی۔ پھپھو پھر بھول گئی اور جلدی سے صوفے تک آئی، اوپر نیچے ہاتھ مارا، کشن پرے کیا۔ یہ رہا چابیوں کا گچھا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں اٹھایا اور رازداری کی طرف لپکی۔ فارس کو یہاں تک آوازیں آ رہی تھی۔ زمر اور سعدی واپس آئے تھے۔ پھپھو چابی بھول گئیں، سعدی نے پکارا۔ حنین کو چابی دے رہی تھی۔ زمر کچھ کہہ رہی تھی، ہر دفعہ کا معمول۔ سعدی ہر دفعہ حیران ہوتا، پھر کبھی ہنس دیتا، اب بھی ہنس دیا۔ وہ چلی گئی اور گھر خاموش ہو گیا، حالانکہ وہ تو اتنا بولتی بھی نہیں تھی۔ خاموشی ساتھ لاتی تھی، خاموشی چھوڑ جاتی تھی۔ حنین واپس آئی تو اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ بڑی فرصت سے اس نے پلیٹ اٹھائی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب فارس ان کو خداحافظ کہہ کر باہر نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکا، ڈیش بورڈ کا کھانا کھولا، ادھر ادھر چیزیں پلٹی، پھر وہ مل گیا، فوٹو کاپی شدہ نوٹس۔ وہ اسے اٹھائے باہر نکلا، سڑک کنارے کوڑے کے بڑے سے ڈبے کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑتے اس کے 4 ٹکڑے کیے اور اندر پھینک دیا۔ پھر دور آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اب منہ سے نکل جائے تو کچھ تو بندہ کیا کرے۔ شانے اچکا کر وہ واپس ہو لیا۔ کاردار کا قصر اپنی پوری آب و تاب سے اس سبزہ زار پر کھڑا تھا۔ لان میں باوردی ملازموں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سارے بقیہ ماندہ کام جلدی جلدی نمٹائے جا رہے تھے۔ شادی میں دن نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ سعدی یوسف نے مین ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے گہرے سانس لیے۔ ایک آدمی مروت میں پیشکش کرے اور میں فوراً پہنچ جاؤں، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ ابھی جب وہ فارس سے ملا تھا تو اس نے پوچھا تھا، اچھا لگتا ہو یا برا؟ میں نکل رہا ہوں، اب تم ادھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، دیواروں سے باتیں کرو یا ہاشم سے مل لاؤ، تمہاری مرضی۔
وہ چابی اور والٹ اٹھاتے ہوئے بولا تو سعدی نے تندی سے اسے دیکھا۔ ایسا سلوک کرتا ہے کوئی مہمان کے ساتھ؟ مہمان کون؟ فارس نے سر اٹھا کر واقعی تعجب سے پوچھا۔ چھوڑیں یار، وہ بددل ہوا، اچھا آپ جائیں، مگر وہ جو مجھے پہچانے ہی نہ تو؟ لو، ہاشم کبھی کچھ بھولتا ہے؟ فارس نے سر جھٹکا۔ اس کے انداز پہ سعدی نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کی اپنے کزن سے نہیں بنتی کیا؟ اس دن بھی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دیکھو یار، فارس نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک کہنا شروع کیا۔ وہ ہوگا اچھا بندہ، میرا سارا ننیال ہوگا اچھا، مگر وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تم تو ڈرائیور، ہوٹل پہ ماش کی دال کھا کر میٹھی چائے پی کر وہیں چارپائی پہ لمبے لیٹ جانے والے بندے ہیں، مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی ٹائپ۔ میں ان سے کبھی گھل مل نہیں سکا، نہ سکتا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو یا تمہیں اندر لاک کر جاؤں؟ اور وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بجایا بھی نہیں تھا، مگر اندر سے جیسے اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور فلپائنی ملازمہ میری اینجیو مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ گڈ ایوننگ، تھینکس۔ میں ہاشم گھر پہ ہے؟ ماموں کے کزن کو کیا کہہ کر پکارنا چاہیے سمجھ نہیں آیا۔ اور آپ کون؟ میں سعدی ہوں۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ سعدی یوسف خان، فارس صاحب کے بھانجے، مسٹر کاردار نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے احکام کے مطابق میں آپ کو اسٹڈی میں لے جاتی، لیکن چونکہ وہ وہیں، اس لیے آپ ادھر آئیے۔ میری نے اتنی خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ادب سے اندر آنے کا اشارہ کیا کہ وہ واقعی حیران ہوا۔ بہرحال اس کا اعتماد بڑھا۔ وہ اندر آیا، نگاہیں گھما کر اونچے اور عالیشان لیونگ روم کا جائزہ لیا، اور پھر جو کہتا ہے کہ اسے خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور متاثر تو وہ بھی ہوا۔ کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے، مگر اتنا ہی کہ اللہ ان کو نصیب کرے، آمین۔ اور بس۔ میری کے عقب میں قدم اٹھاتا وہ لاؤنج کے وسط میں آیا۔ ایک لمبے سے چیز لیونگ کے کنارے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مگ سے گھونٹ بھرتی وہ بیٹھی تھی، جو یہاں کی مالکن تھی۔ سیدھے بھورے بال، گوری نازک خاشم سی سیاہ آنکھیں، دو انگلیوں سے لاکٹ میں پرویا پتھر چھیڑتی، آہٹ پہ سر اٹھایا مسکراتی اور سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ ہاشم صاحب کے مہمان ہیں یہ، بیٹھیے میں ان کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے لیے مڑی تو جواہرات نے مسکراتے سعدی کو دیکھا، البتہ آنکھیں بالکل سرد تھیں۔ میں فارس کا بھانجا ہوں، سعدی یوسف۔ وہ ذرا سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے یہاں آنے کے فیصلے پہ پھر سے سوچا؟ کہیں غلطی تو نہیں کی؟ آئی سی، جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا۔ تاثرات نہیں بدلے۔ میری ابھی سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب ہاشم کمرے سے نکلتا دکھائی دیا، اجرت میں کوٹ پہنتا۔ سعدی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے زینے اترنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ہو، آپ شاید جلدی میں ہیں ہاشم بھائی؟ بس یہی منہ سے نکلا اور یہی طے ہو گیا۔ ہاشم اتر آیا تھا، مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ میں واقعی جلدی میں ہوں اور مجھے واقعی بہت ضروری کام ہے، مگر تمہیں میں اپنی اسٹڈی دکھانا چاہوں گا، اور یہ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ماں کو دیکھا۔ کیا تعارف ہو چکے؟ اپنے سوال کا جواب خود ہی سمجھ کر آؤ کہتا اسے اوپر لے آیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچ کر سعدی نے نگاہ موڑی۔ نیچے جواہرات ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے آنے پہ خوش ہے یا غصے میں ہے، اس کے تاثرات یہ بتانے سے قاصر تھے۔ وہ سر جھٹک کر ہاشم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ وسیع اور طویل اسٹڈی تھی، کتابوں کے سلائڈنگ ریکس، ان کے پیچھے مزید ریکس، شیلف، ٹیبل۔ سعدی نے ستائش سے آگے پیچھے گردن گھمائی۔ واؤ، آپ تو واقعی پڑھنے والے آدمی ہیں۔ ہاشم کا دوستانہ رویہ اس کو مزید پراعتماد کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم ہنس دیا۔ تم آج کی شام میری کتابوں کے نام کرو، مجھے ایک کال کرنی ہے، پھر نکلنے سے قبل میں خداحافظ کرنے آؤں گا، مگر تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اٹس اوکے، میں… وہ شرمندہ ہوا، مگر ہاشم مسکراتا ہوا پلٹ چکا تھا۔ ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت پراعتماد سا، ایک ہی وقت میں بہت سے محاذوں کو نپٹانے والا۔ نیچے جواہرات مگ کے آخری گھونٹ بھر رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ہاشم کو اسٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو مگ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ بریک ہیل سے چلتی وہ لاؤنج کے سرے پہ بنے اپنے کمرے تک آئی۔ اندر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے اورنگ زیب ٹائی کی ناٹ درست کر رہے تھے۔ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم ان کے کوٹ کو کندھے سے ہلکا سا برش کر کے پیچھے ہو کر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تم میرے شوہر کے ساتھ تناعت چھوڑ دو گے مجھے؟ مسکرا کر کہتی جواہرات آئینے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ملازم سر ہلا کر فوراً سے باہر نکل گیا۔ کف لنکس اٹھاتے اورنگ زیب نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ کیا ہاشم تیار ہو گیا؟ پہلے وہ تمہارے بھانجے کے رشتہ داروں کی خاطر مدارت تو کر لے، ویسے اس کام کے لیے کیا تم بہت نہیں تھے؟ مسکراہٹ لبوں پر تھی مگر آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ فارس کے رشتہ دار جب چاہیں ادھر آ سکتے ہیں، اس کو اس کی ماں کا جائز حصہ میں نے کبھی نہیں دیا تمہارے لیے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ اور انیکسی، وہ اس کے حصے سے بہت کم ہے، تم جانتی ہو۔ تلخی سے کہتے وہ ٹائی پن لگا رہے تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو اسے اور بھی بہت کچھ دے دیتے، مگر وہ خود ہی کچھ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر تم اپنی شکل مجھے کم سے کم دکھایا کرو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ماتھے پہ بل لیے بولے تھے۔ جواہرات کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ بامشکل اس نے ضبط کیا۔ میں جا رہی تھی، مگر تم سے مخاطب ہونے کی تکلیف میں نے صرف اس لیے اٹھائی کہ اگر ہم تینوں جا رہے ہیں تو فارس کا رشتہ دار میرے گھر میں اکیلا کیوں ہے؟ کیا تمہارا دوسرا بیٹا اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا سوگ نہیں منا رہا؟
وہ جو میز سے پرس اٹھانے آئی تھی رکی، جھپٹ کر پرس اٹھایا، گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اسے ناکام مت کہو اورنگزیب، وہ اگر پہلے نمبر پہ نہیں آتا تو دوسرے نمبر سے نیچے بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اسٹینفورڈ یا ہارورڈ نہیں جا سکا تب بھی 3 بہترین یونیورسٹیز اسے اپروو کر چکی ہیں، اور ایک دفعہ تم اس کا DNA ٹیسٹ کیوں نہیں کرا لیتے تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور شاید تم اس کی قدر کرنا شروع کر دو۔ شیرنی بچھڑ چکی تھی۔ اورنگزیب اب کالر درست کر رہے تھے۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے عزیز ہے، اس لیے جہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا ہونا صرف ہاشم جیسا ہونا نہیں ہوتا۔ وہ فارس کی بہن کے بچے وہ مجھے زیادہ قابل لگے تھے۔ جواہرات شعلہ بار آنکھوں سے انہیں گھورتی رہی، پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے مؤدب کھڑی میری کو روکا۔ فارس کے رشتہ دار کو چائے وغیرہ بھجوا دینا، پھر رات کا کھانا کھلائے بغیر مت جانے دینا، اور اس پہ نظر بھی رکھنا۔ گہری نظروں سے گھور کر کہا۔ میری نے سر ہلایا۔ اوپر ہاشم اپنے کمرے سے نکل اسٹڈی میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سعدی ایک کرسی پہ بیٹھا کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنا محو تھا کہ جب ہاشم اس کے قریب آیا تو وہ بھی نہیں ہلا، بس پڑھتا رہا۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے کتاب کا سرورق دیکھا۔ یہ کہاں سے نکالی تم نے؟ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا۔ سعدی چونکا بھی اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوہ، میرا خیال تھا آپ جا چکے ہیں۔ بلکہ آپ جائیے ہاشم بھائی، ورنہ مجھے لگے گا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ہاشم نے جواب دیے بنا کتاب اس کے ہاتھ سے لی، الٹی پلٹی۔ پہلے صفحے پہ قلم سے لکھا تھا ہاشم کاردار کے نام، شاید کبھی ضرورت پڑے، فقط محمد اولیٰ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محمد اولیٰ اور محمد ثانی، یہ 2 جڑواں بھائی تھے میرے ساتھ لاء اسکول میں۔ محمد اولیٰ نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ وہ خود کسی ٹراما سے گزرا تھا تو اس کو شاید اس کتاب نے ٹھیک ہونے میں مدد کی تھی۔ واٹ ایور، مجھے تو یاد بھی نہیں ٹھیک سے۔ وہ اس کی پشت کو پڑھنے لگا۔ یہ 13ویں صدی کے کسی مسلمان عالم کی لکھی کی گئی کتاب ہے۔ میں نے تب پڑھی تھی، اچھی تھی مگر اب بھول چکا ہوں۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا۔ بہت زیادہ عجیب چارم ہے اس میں، جیسے میں شیخ کے زمانے میں واپس چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے کتاب میز پر رکھی، جھک کر کھڑے ہوئے قلم نکال کر پہلے صفحے پر محمد اولیٰ کے دستخط تلے لکھا، فار دا ریڈنگ پلیئر آف سعدی یوسف۔ نیچے اپنے سائن کیے، تاریخ ڈالی اور کتاب بند کر کے تھمائی۔ پہلی دفعہ میرے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ارے تھینک یو، مگر اس کی ضرورت نہیں۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ضرورت مجھے بھی نہیں تھی، مگر تم ذہین لڑکے ہو اور میں ذہین لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں صرف ذہین جمع محنتی لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، اور تم وہ بھی ہو۔ کھانا کھا کر جانا۔ کندھا تھپک کر بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑ گیا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ کیا بندہ ہے، سعدی نے ستائشی نظروں سے دیکھا اور سوچا۔